Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as संवर गया मेरा रूप आंगन by शाज़िया मुस्तफ़ा. So let's start it. वो तेज़ तेज़ कदम उठाते अस्पताल का कॉरिडोर अबूर करते प्राइवेट रूम में आए तो सिकंदर अहमद की निगाहें उनकी मुंतज़िर थीं. वो 2 दिन से बराबर उन्हें देखने आ रहे थे और उनके सारे अखराजात भी बर्दाश्त कर रहे थे. कैसे हैं अब आप? शहबल ने उनके कमज़ोर से हाथों को पकड़ा. सिकंदर अहमद की आंखों के गोशे भीगने लगे. वो उनकी खिदमत भी कर रहे थे और ख्याल भी रख रहे थे. प्लीज़ आप रोए नहीं. उन्होंने उनके आंसू टिश्यू से जज़्ब किए. पिंक कॉटन के मुलगजे से कपड़ों में मलबूस अक्सा उस मेहरबान हस्ती को हैरानगी से देखती थी जो उसकी जानिब भी भूले भटके निगाह उठा ही लेते थे. सर, मैं आपका मशकूर हूँ. सिकंदर अहमद रूहानी आवाज़ में गोया हुए. आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए आप बिल्कुल बाबा की ही तरह हैं. वो मुबहम सा मुस्कुराते उनके सरहाने ही बेड के पास खड़े थे और अक्सा उनसे कदरे फासले पर चेयर पे बैठी थी. मुझे पता है मेरा यह हार्ट अटैक जानलेवा ही है. अब्बू प्लीज़ ऐसी बातें ना करें. वो तड़प कर उनके पास ही आ गई. वो तो कुल कायनात थे. उसकी माँ बन के भी पाला और बाप का प्यार भी दिया था. आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. शहबल ने उन्हें इत्मीनान दिलाया. बस शहबल बेटा, मुझे झूठे दिलासे ना दो. मुझे खबर है कि मेरी क्या कंडीशन है. कभी कभी वो सर के बजाय उन्हें बेटा भी कह लेते थे. अक्सा की तो हिचकियाँ ही बंद गई थीं. उसने एक उचटती निगाह उस हसीन मुजस्मे पर डाली मगर जल्द ही नज़र चुरा ली थी जो सादा से अंदाज की वजह से दिल को अच्छी लगी थी. बस मैं चाहता हूँ कि इसे महफूज हाथों में सौंप दूँ. इसकी चच्ची का तुम्हें पता ही है कैसी है. मेरे बाद इसका जीना दो भर कर देगी. आप ज़्यादा बोलिए नहीं. शहबल ने उनके शाने पर हाथ रखा. वो उनकी बातों का मफहूम समझ रहे थे. मेरे पास आज ही तो वक्त है बोलने का. बस मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को आप सिर्फ नाम का सहारा दे दें, भले चाहे उसे बीवी का दर्जा ना दें. अब्बू आप कैसी बातें कर रहे हैं? अक्सा ने उनके पपड़ी ज़दा होंठों पर अपना नाजुक मरमरी हाथ रख दिया. बस उसी लम्हे शहबल ने उस 3 गज़ के आंचल में लिपटे वजूद को बगौर देखा. आंचल सर से ढलक गया था. दराज बालों की लंबी चोटी साइड पर झुकने से झूल गई थी. मेरी बच्ची, अगर आज भी ना बोला तो फिर कभी कुछ ना बोल सकूँगा. उन्होंने दिक्कत से उसका हाथ हटाया तो वो ज़ारों की तार रोने लगी. शहबल बेटा, मेरी बेटी से आज ही निकाह कर लो ताकि मैं सुकून की नींद सो सकूं. ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो हक तक से रह गए थे. इतना बड़ा फ़ैसला और वो यूं लम्हों में कैसे कर लें? क्या वो एक मरते हुए शख्स की ख्वाहिश को रद्द कर दें? वो शश व पंच में मुब्तला हो गए. मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची को अपना लो वरना ये रुल जाएगी. वो रो दिए. फिर शहबल से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सिर्फ़ एक लम्हे में किया, ना किसी को शरीक किया. और चंद घंटों में ही वो अक्सा से निकाह कर चुके थे. अक्सा को अचानक ही अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करना पड़ा था, वो भी सिर्फ बाप की खातिर. फिर जो वो रोई थी तो अस्पताल तक का तमाम अमला वहाँ आ गया. सिकंदर अहमद जैसे बेटी के सर पर साहिबान करके पुरसकून ही हो गए थे और फिर देखते ही देखते उनकी आंखें पतरा गई थीं. बेहोश होती अक्सा को शहबल ने बड़ी मुश्किलों से संभाला था. सिर्फ 2 दिन ही तो हुए थे उससे मिले हुए और इतनी जल्दी वो उनकी बना दी गई थी. शहबल ने घर में सिकंदर अहमद की वफ़ात की खबर दे दी थी लेकिन अपने निकाह की खबर से ला इल्म ही रखा था. सिकंदर अहमद को दुनिया से रुखसत हुए हफ्ता ही गुजरा था कि अक्सा की चच्ची ने शोर मचा दिया. वो अब उसे किसी कीमत पर रखने को तैयार न थी. ए मियाँ, जब बीवी बना लिया है तो ले जाओ इसे यहाँ से. वो नखुवत से गोया हुई. पहले ही बेचारी को उन्होंने तंग कर रखा था. अरे नेक बख्त, कभी तो मौका महल देख लिया करो. चचा जान को बीवी की तल्ख कलामी हमेशा से ही नागवार गुजरती थी मगर वो इतनी तेज सरार औरत थी कि अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देती. हाय हाय, मैंने ऐसा क्या कह दिया? सिकंदर की औलाद को हम यहाँ नहीं रख सकते. कर दिया उसने ब्याह अपने मालिक के बेटे से. वो तो उसी दिन से ही जली हुई थी कि अक्सा एक करोड़पति ख़ानदान की बहू जो बन गई थी. आंटी, मैं इन्हें ले जाऊंगा लेकिन थोड़ा मुझे वक्त तो दें.
فون کلر کے کرتے شلوار میں لمبے چوڑے شہبل خاصے چارمنگ لگ رہے تھے۔ اندر کے کمرے سے تحریم پردے کی اوٹ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کتنا وقت دیں، مجھے اوپر کا حصہ کرائے پر دینا ہے۔ ان باپ بیٹی کو میں نے رکھا ہوا تھا صرف رحم کھا کے کہ لڑکی کو لے کے وہ کہاں جائیں گے۔ چچی جان تخت پر بیٹھی ہاتھ کا پنکھا زور زور سے جل رہی تھی، جبکہ شہبل برآمدے میں پڑی ایک کرسی پر سر جھکائے معدب انداز میں بیٹھے تھے۔ ایک تو تمہارے اماں بابا بھی اس نکاح میں شریک نہ ہوئے، بتاؤ رکھو گی کہاں اسے؟ وہ استفسار کرنے لگی۔ اچھا میں ذرا اقصیٰ سے ملنا چاہوں گا، انہوں نے تیز لہجے میں کہتے ہوئے ان کی بات ہی کاٹ دی۔ کب سے وہ ان سے تش روی سے ہی بول رہی تھی، اور وہ ویسے بھی کم گو سے تھے، اتنا بولنا کسی کا ان کی طبیعت پر گرا ہی گزرتا تھا۔ اے لو بیٹا، میں بات کیا کر رہی ہوں، تمہیں بیوی سے ملنے کی پڑ گئی۔ انداز ان کا خاصا فہمائشی تھا۔ پنکھا انہوں نے زور سے تخت پر پٹک دیا۔ دیکھیے یہ میرا مسئلہ ہے، وہ کہاں رہے گی؟ وہ بھی بھننا ہی گئے۔ ٹھیک ہے پھر میرا مسئلہ سلجھاؤ، ابھی تم اس سے نہیں مل سکتے، جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے بدلحاظی کی حد ہی کر دی۔ شہبل احمد لب بھینچ کے رہ گئے، بس ایک تیکھی نگاہ ڈالی اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ کبھی تو آئے گئے کا لحاظ کر لیا کرو، بس بس زیادہ مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ وہ چچا کو ڈانٹ ہی دیتی تھی۔ اندر بیٹھی اقصیٰ سب سن رہی تھی۔ باپ کی موت کا غم کیا کم تھا کہ اس پر متضاد یہ غم کہ وہ نہ جانے کہاں جائے گی۔ آپی، آپ کے دلہا صاحب تو کسی ہیرو سے کم نہیں ہیں۔ تحریم بڑی خوش تھی کہ اس کی کزن کا جیون ساتھی اتنا ہینڈسم اور چارمنگ ہے۔ بالکل اسی کی طرح بے اختیار اس نے اقصیٰ کو گلے لگا لیا۔ آپی آپ خوش نہیں ہیں؟ کیسے خوش ہوں؟ وہ رو دی۔ آپ اماں کی باتوں کا برا مت مانا کریں، وہ کبھی بھی کچھ بھی بول دیتی ہیں۔ ہمیشہ وہ اسے یہی دلاسا دیتی تھی۔ بچپن سے ہی اس نے اقصیٰ کو بڑی بہنوں کی طرح ہی سمجھا تھا، اور پھر وہ بھی تو اسے اور فراز کو اتنا پیار کرتی تھی۔ میں کہاں برا مانتی ہوں، شاید میری قسمت ہی خراب ہے۔ میرے دنیا میں آتے ہی ماں چلی گئیں، اب باپ بھی۔ لہجے میں اس کے دکھ اور کرب پنہاں تھا۔ آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، اور مجھے پتہ ہے شہبل بھائی، مجھے جیسے دیکھنے میں لگ رہے ہیں فطرتاً بھی اچھے ہوں گے۔ تحریم نے اس کے آنسو پونچھے۔ اندر چچی آئیں تو وہ چپ ہو گئی، ورنہ الگ ان کی صلاباتیں سننے کو ملتی۔ بابا، سکندر انکل کی بیٹی کو ہم یہاں کچھ دنوں کے لیے رکھ لیں؟ شہبل رات کو ان کے کمرے میں چلے آئے تھے تاکہ اقصیٰ کے بارے میں بات کر سکیں۔ کیوں سکندر کی بیٹی کو اس کے چچا چچی نہیں رکھ رہے؟ بابا نے چونک کر ان کے سنجیدہ سے پرسوچ چہرے کو دیکھا۔ سکندر انکل نے کہا تھا آخری وقت کو ان کی بیٹی کو ان کے بھائی کے پاس نہ چھوڑا جائے۔ نگاہ ان کی جھکی ہوئی تھی، دل میں چور بھی تھا، وہ کیسے ان کو بتا دیتے؟ غیروں سے زیادہ تو اپنے بھلے ہوتے ہیں۔ زینب نے مداخلت کی۔ امی، ان کی بیٹی بھی وہاں رہنا نہیں چاہتی ہے، کچھ اس کی چچی مزاج کی تیز ہیں، وہ تو انکل مجبوری میں اسے وہاں چھوڑ آئے تھے۔ وہ جھٹ بولے، لیکن مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا۔ زینب خاصی پرانے خیالوں کی تھیں، وہ ہر قدم بہت دیکھ بھال کے رکھتی تھیں۔ امی، کبھی کبھی اپنے سے غیر بھی اچھے ہوتے ہیں، اور پھر سکندر انکل نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، اس لیے میں ان کے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ وہ پہلی بار ذرا تیز لہجے میں ان سے مخاطب ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے شہبل، اگر بچی آنا چاہے خوشی سے اور اس کی چچی کوئی فساد کھڑا نہ کرے تو بے شک لے آنا۔ بابا نے کافی دیر سوچنے کے بعد انہیں اجازت دے دی تھی۔ شہبل نے تشکر بھرا سانس لیا۔ یہ مارکا بھی سر ہوا، باقی کے مرحلے وہ آہستہ آہستہ سلجھا ہی لیں گے، اور پھر اچانک ہی سب کو بتا بھی دیں گے کہ وہ شادی کر چکے ہیں۔ سنو شہبل، بابا قدرے توقف کے بعد گویا ہوئے۔ جی؟ انہوں نے سوالیہ نگاہ اٹھائی۔ فرجام کو اگر تم سمجھا سکتے ہو تو سمجھا لو، ورنہ میں اس کا گھر میں گھسنا ممنوع قرار دے دوں گا۔ اب کیا کیا ہے اس نے؟ وہ مسکرائے۔ گدھا، 11 بجے سے پہلے اٹھتا نہیں ہے، آفس کے معاملے میں اسے دلچسپی نہیں ہے، خاک وہ اپنا مستقبل بنا سکے گا۔ وہ غصے میں آ گئے۔ بابا وہ ابھی بچہ ہے۔ یہ جو تم بچہ کہتے ہو نا، مجھے اور غصہ آتا ہے۔ تم سے صرف 4 سال چھوٹا ہے، کوئی بچہ نہیں ہے۔ آپ بھی نا بس اس کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں۔ زینب منہ بنائے گویا ہوئی۔ اسے تباہ کرنے میں تمہاری ماں کا بھی آتا ہے، لال کہہ کے اسے سر پہ چڑھایا ہوا ہے، انہوں نے ناگواری اور طنز سے کہا۔ بابا آپ فکر نہ کریں، فرجام کو سمجھانا میرا کام ہے۔ وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے، مگر لاؤنج سے تیزی سے نکلتے ہوئے فرجام سے ان کی ٹکر ہو گئی۔ یار بھائی، آپ نے بھی ڈرا دیا، میں سمجھا بابا ہیں۔ وہ بلیک پینٹ پر لیمن کلر کی ٹی شرٹ پہنے جھنجھلایا ہوا تھا۔ بابا اپنے کمرے میں ہیں،
تمہاری کسی دن خیر نہیں ہے؟ میرا آپ منہ نہ کھلوائیے، آج آفس گیا تھا، پورے سٹاف کے سامنے اتنی عزت افزائی کی ہے کہ کیا بتاؤں۔ آپ تو تھے نہیں وہاں، وہ چڑ کے بولا۔ 1 بجے گئے ہوگے، مجھ سے نہیں چاہا جاتا صبح ہی صبح۔ دھڑ سے ہال کے کاؤچ پہ بیٹھا، ابھی تو نہیں، تم سے کل فرصت سے بات کروں گا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگے۔ بھائی، مجھے آپ کافی دنوں سے مشکوک لگ رہے ہیں، اس نے کنکھیوں سے معنی خیز لہجے میں کہا۔ بکواس کم کیا کرو۔ وہ دھڑ زینہ چڑھ گئے۔ فرجام کا فلک شگاف کہا پڑا تھا جو شہبل نے مسکراتے ہوئے سنا تھا۔ شرارتی بھی بہت تھا، بات کو تو چٹکیوں میں اڑاتا تھا۔ دیکھیے پلیز، جتنا بھی رونا دھونا ہے آپ رو لیں، شہبل اس کے سر پہ کھڑے کھسیائے ہوئے انداز میں بولے۔ اس کے رونے کو بریک لگا جو تسلی نام کے 2 لفظ بھی ادا نہ کر سکے تھے۔ میں نے آپ کو اس لیے یہ سب بتایا ہے تاکہ آپ کو اچانک شوق نہ لگے۔ وہ اس کے سامنے پڑی چیئر پہ بیٹھے تھے اور وہ سارا سامان ہی پیک کرنے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ مجھے یہیں رہنے دیں، اس نے آنسو پوچھے۔ آپ کی چچی صاحبہ 1 منٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ چیخے۔ دیکھیے، آپ اگر میرے گھر والوں کو اپنا بنانا چاہتی ہیں تو پہلے ان کا بنیے گا، ان کی ہر بات مانیے گا، پھر خود بخود حالات آپ کے موافق ہو جائیں گے۔ میں سب کو بتا دوں گا آپ سے میں نے نکاح کیا ہے۔ انہوں نے اقصیٰ کے نرم و نازک ہاتھوں کو تھاما۔ وہ جھینک گئی۔ میری چچی بھی ذرا تیز مزاج کی ہیں، بالکل آپ کی چچی کی طرح، لیکن اگر آپ ان سے بحث نہیں کریں گی، ان کا کہا مانیں گی تو وہ خوش رہیں گی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے بتا رہے تھے۔ آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں؟ کانپتی آواز میں پوچھا۔ بہن بھائی؟ مسکراتے ہوئے زیر لب بولے، ہم 3 بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، پھر فرجام ہے، اس سے چھوٹا طلحہ، لیکن فرجام خاصا شرارتی ہے، اس لیے اس کی باتوں کا بھی برا مت مانیے گا۔ گھر میں امی اور بابا، امی بہت نرم طبیعت کی جبکہ بابا خاصے باروب ہیں، میں خود ڈرتا ہوں، البتہ فرجام اور بابا کی کبھی نہیں بنی ہے۔ وہ ہنسے۔ اقصیٰ ان کے گھر کے ایک فرد کے بارے میں جان چکی تھی۔ شہبل کو وقت گزرنے کا احساس ہوا۔ 5 بج گئے تھے۔ اس کا سامان اتار کے نیچے لائے، پھر اجازت لے کے وہ رخصت ہوئے تھے۔ اقصیٰ پورے راستے روتی ہی رہی تھی۔ جب گاڑی ایک خوبصورت سے بنگلے کے پورچ میں رکی تو وہ چونک گئی۔ آرنج کاٹن کے کپڑوں کا آنچل حسب معمول اچھی طرح لپیٹ کے اوڑھ رکھا تھا۔ آپ بیٹھیے ادھر۔ شہبل اسے ہال کمرے میں ہی لے آئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں باقی افراد بھی جمع ہو گئے۔ اقصیٰ نے سب کو ہی بڑے ادب سے سلام کیا تھا۔ بھابی، یہ شہبل کی عقل پہ پردہ کب پڑا؟ چچی جان نے طنز سے منہ کھولا۔ چچی جان؟ وہ چونکے، پھر ڈرے بھی کہ وہ اقصیٰ کو کچھ نہ کہہ دیں۔ جوان لڑکوں کا گھر ہے، تم ایسے کیسے لے آئے لڑکی کو یہاں؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہم جوان لڑکے بری کمپنی کے ہیں؟ فرجام تو تھا بھی خاصا منہ پھٹ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اقصیٰ نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی۔ لڑکے، تو بک بک کرتا ہے۔ انہوں نے فرجام کو گھورا۔ نہ بیچاری سے نام پوچھنے دیا نہ کچھ، فوراً اعتراض شروع کر دیا۔ فرجام 2 قدم چل کے اقصیٰ کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بھابی، دیکھ لیں لڑکے کو۔ چچی جان نے فکر مندی سے ان کی توجہ فرجام کی سمت کرائی جو شرمائی لجائی اقصیٰ کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو ہم لڑکی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ بغور دیکھنے لگا جبکہ وہ نروس سی ہونے لگی۔ فرجام کی شوخ طبیعت کی وجہ سے پھر گھبراہٹ اور فکر تو یہ چچی جان نے کر دی تھی جو بالکل اس کی چچی کے ہم پلہ ہی لگ رہی تھی۔ سوچ لیا ویسے؟ کیا سوچا؟ فرجام نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں تفکر کی لکیریں واضح تھیں۔ چچی جان تو چڑ کر ہی چلی گئی تھی، باقی کزن بھی وہیں آ گئے تھے۔ اقصیٰ سے سب نے ہی تعارف حاصل کر لیا تھا۔ بھائی، لڑکی کافی خوبصورت ہے۔ فرجام، شہبل نے اسے مکہ دکھایا۔ وہ ہنسنے لگا۔ کافی دیر تک وہ اسے ٹارگٹ پر لیے ہی رہا۔ شہبل بس اس کی باتوں پر مسکراتا رہا۔ گاہے بگاہے نگاہ کرن سے بات کرتی اقصیٰ پر بھی ڈال لیتے تھے جو شاید کسی بات پہ مسکرا رہی تھی۔ ہال کمرے میں نوجوان پارٹی اپنی محفل جمائے بیٹھی تھی اور اقصیٰ ان سب کے درمیان خاموش ہی تھی۔ اسے آئے ہوئے بھی 10 دن تو ہو ہی گئے تھے۔ اقصیٰ باجی، آپ اتنا کم کیوں بولتی ہیں؟ کرن نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ ہاں، تمہاری طرح چپڑ چپڑ کرتی رہے نا۔ رافع نے کشن اٹھا کے اس کے منہ پہ مارا تو وہ بلبلا کے اٹھ گئی۔ امی، امی، دیکھیے رافع بھائی کو، وہ چیخنے ہی لگی۔ رافع بیچارہ ایک دم گھبرا گیا کیونکہ امی آئی نہیں اور سب کی گوش مالی ہوئی نہیں۔ کب سدھرو گی تم دونوں؟ ہر وقت بچوں کی طرح دینگا مشتی ہوتی رہتی ہے۔ چچی جان برہم ہوتی چلی آئیں۔
اقصیٰ نے پہلو بدلا کیونکہ ایک طنزیہ اور کٹیلی نگاہ اس پہ بھی ڈالی تھی۔ امی، رافع بھائی نے کشن مارا ہے۔ یہ ہر وقت تم لوگ کیا کھی لگائے رکھتے ہو؟ تم لوگوں کو تو کوئی کام نہیں ہے۔ طلحہ، آج تم نے کوچنگ کی بھی چھٹی کر لی اور یہ حمزہ بھی کچھ زیادہ ہی نکارا ہو رہا ہے۔ ایک سانس میں ہی انہوں نے سب کی خبر لے ڈالی تھی۔ اقصیٰ شرمندہ ہوتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ان کے سامنے تو اس کی جان نکلتی تھی۔ چچی جان، آج کی چھٹی تھی۔ طلحہ نے فلور کشن پر آرام سے دھرنا دیا۔ پلیز امی، کبھی تو آپ بغیر ڈانٹے بھی بات کر لیا کریں۔ بند کرو بک بک۔ انہوں نے حمزہ کو جھڑک دیا تو وہ دبک کر طلحہ کے پیچھے ہی بیٹھ گیا، جبکہ رافع اوپر بھاگ گیا کیونکہ ان کی توپوں کا رخ اس کی جانب ہی ہونے والا تھا۔ سنو لڑکی، کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہتی ہو؟ کام وام بھی آتا ہے یا نہیں؟ وہ کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ اقصیٰ نے ایک نگاہ ان پہ ڈالی جو واقعی غضبناک ہی لگ رہی تھی، بلکہ اس کی چچی سے بھی زیادہ۔ جی آتا ہے، وہ منمنائی۔ لڑکیاں کام کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے اس کے جھکے ہوئے سر کو اسپات میں ہلتے دیکھا، پھر فوراً اس نے جانے کا قصد کیا۔ اور ہاں، ایک بات کان کھول کے سن لو، اس گھر میں تم صرف چند دن کے لیے آئی ہو، مالکن بننے کے خواب مت دیکھنا۔ اندر آتے فرجام نے چچی جان کا ہتک آمیز رویہ تعصب بڑی نگاہوں سے دیکھا۔ اقصیٰ تو منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بول پائی تھی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، وہ روحان سی ہو گئی۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو خوب سمجھتی ہوں۔ شیبل اگر تمہیں یہاں لایا ہے تو تم اس پر قبضہ جما لو گی، بھول کے بھی اس گھر کے کسی بھی لڑکے کے متعلق سوچنا بھی مت۔ لہجے میں ان کی اتنی کاٹ اور حقارت تھی کہ وہ لب کاٹنے لگی، کیونکہ شیبل کی نصیحت کے مطابق اسے ان کا ناروا رویہ بھی برداشت کرنا تھا۔ امی، آپ بیچاری اقصیٰ باجی کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ کرن کو اس کی رونی صورت پر ترس آنے لگا۔ تم بڑوں کی باتوں میں ٹانگ مت اڑایا کرو، انہوں نے سرزنش کی۔ کرن نے تعصب سے سر ہلایا اور پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ باری باری حمزہ اور طلحہ نے بھی کھسک جانے میں ہی عافیت جانی۔ زیادہ مظلوم بننے کی کوشش مت کرنا، سمجھی؟ پھنکارنے لگی۔ بغور اس کا جائزہ لیا نرم و نازک سی اقصیٰ اس پر فسوں خیز آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، ہاتھ پیروں میں اتنی نزاکت تھی کہ ہر کوئی چونکے بنا نہ رہتا تھا۔ ہاں، پھنکار کے وہ چلی گئی۔ فرجام نے اقصیٰ کو روتے دیکھ لیا تھا، جو آنسو آنچل کے کونے سے جذب کر رہی تھی۔ بڑے فریش انداز میں وہ آیا تو وہ اچھل ہی گئی۔ ارے اتنی ڈرپوک ہے آپ تو اقصیٰ جی، وہ اسے اسی طرح مخاطب کرتا تھا۔ وہ بس ایک نظر اس شوخ و چنچل سے فرجام کو دیکھ کے رہ گئی، جو ہنسانے کے گر سے بھی واقف تھا۔ کتنی ظالم ہے نا ہماری چچی جان، وہ مسکرایا۔ پلیز آپ بڑوں کے متعلق ایسا مت کہا کریں۔ کیا؟ ارے وہ آپ کو ڈانٹ کے گئی ہیں؟ اسے تو حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ وہ بڑی ہیں، ڈانٹ بھی سکتی ہیں۔ وہ فرجام سے ان کے متعلق کوئی بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتی تھی، حالانکہ دل تو اندر سے یہ کہہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کے چچی جان کو خوب سنائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آپ بس چچی جان کی ہاں میں ہاں ملائیے، پھر دیکھیے گا سب سے چہیتی آپ ہی ہوں گی۔ بلو جینز کی شرٹ پر بلو جینز کی پینٹ پر بلو ہی شرٹ میں وہ سینے پر بازو لپیٹے معنی خیزی سے بولا، مجھے کسی کی چہیتی نہیں بننا۔ تڑک کے بولی، کیوں؟ بھائی کی چہیتی بننا ہے؟ پلیز فرجام، وہ جھینپ گئی۔ اب میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ ہنسا۔ اقصیٰ اسے کوئی بھی بات کا موقع دیے بغیر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ خواہ پھر ایشو بن سکتا تھا۔ اس نے خود کو گھر کے تمام کاموں میں مصروف کر لیا تھا کہ جن کی ساری ذمہ داری اسی کی تھی، اور دیگر افراد کی ذمہ داری بھی اس پر چچی جان نے ڈال دی تھی۔ وہ منہ بند کیے ان کی ساری مانتی جا رہی تھی۔ اگر کبھی کوئی حکم نہ دیتی تو وہ شیبل کی امی ہی تھیں، جن کا رویہ اس کے ساتھ شہد آگی ہی ہوتا تھا۔ بابا بھی اس کا خیال ہی کرتے تھے۔ آج کا کچھ وقت مجھے مل سکتا ہے؟ شیبل آفس سے آئے اور اسے تلاشتے ہوئے کچن میں ہی آ گئے۔ وہ رات کے کھانے کے لیے روٹیاں پکا رہی تھی۔ ان کی گمبھیر اور گرج دار آواز پہ چونکی۔ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ کھسیائے ہوئے سے لگے جو انہیں موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ صرف چچی جان کی عقابی نگاہوں کی وجہ سے وہ ہمہ وقت اسی پہ گاڑی رکھتی تھی۔ آپ کی چچی جان نے دیکھ لیا تو ٹھیک نہ ہوگا۔ وہ روٹی بیل رہی تھی اور وہ نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں گلے میں پڑی چائے کو نکال کر اسے گھورنے لگے۔ رات کا پہر ایسا ہوتا ہے کہ تم آ سکتی ہو۔ ایک دم ہی وہ آپ سے تم پہ آ گئے۔ اقصیٰ ان کا بدلا خمار آلود لہجہ نوٹ کر چکی تھی، لیکن وہ گھبرائی۔ رات کو میں سوؤں گا نہیں، تم آؤ گی، سمجھی؟ وہ اس کی فسوں خیز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مخمور لہجے میں گویا ہوئے۔
اس کی نظر جھک گئی۔ ایک گلاس پانی دیجیے گا؟ فرجام کی اچانک ہی آمد نے دونوں کو گڑبڑا کے رکھ دیا تھا۔ شہبل لمبی سانس بھر کے رہ گئے۔ فریج سے بوتل نکالو اور خود لو۔ اقصیٰ خود کو بدستور روٹیاں پکانے میں مصروف ظاہر کرنے لگے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ہم خود ہی نکال کے پئیں اور بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دیا جائے۔ بکواس بند کرو۔ شہبل اس کے دب لگاتے کچن سے نکل گئے۔ ویسے کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ اس نے پانی کا گھونٹ بھرنے کے بعد رازداری سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں۔ برنر بند کرتے روٹیاں اس نے رومال میں لپیٹی۔ محترمہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ بھائی نے رات کو کمرے میں آنے کو کیوں کہا ہے؟ دیکھنا آج میں بھی شرلاک ہومز بنا ہوں۔ لمحوں میں اس نے سوچا، گلاس کاؤنٹر پہ رکھ کے چلا گیا۔ رات کو سبھی کھانے سے فارغ ہوئے تو جلدی جلدی اس نے کچن سمیٹا۔ چچی جان اور چچا جان اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ باقی کے تمام افراد بھی لاؤنج میں تھے۔ جبکہ وہ فارغ ہوئی انہیں بھی زینب نے ڈانٹ کے کمروں میں بھیجا۔ آج تم بھی جلدی لیٹ جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ زینب نے پیار بھری نگاہوں سے اقصیٰ کو دیکھا جو انہیں جب بھی دیکھتی تھی بڑی تعظیم کے ساتھ۔ امی ایک کپ چائے میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا۔ عقب سے شہبل کی آواز آئی تو اقصیٰ کا دل دھڑک اٹھا۔ اچھا بھجواتی ہوں، وہ بولی۔ امی فرجام کدھر ہے؟ کافی دیر سے نظر نہیں آ رہا۔ وہ جاتے جاتے مڑے۔ کمرے میں ہوگا، چولہے پہ پین رکھ چکی تھی، دیکھ لیا ہے۔ وہ دوبارہ اسے ڈھونڈنے چلے گئے تھے۔ اقصیٰ نے ہی پھر چائے بنائی اور اسے ہی چائے لے جانی پڑی۔ کپ کو ٹرے میں رکھے وہ کچن سے باہر آئی۔ کوئی بھی نہ تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ صبح خرامی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی آ گئی۔ دروازے پر نوک کیا تو ایک دم کھل گیا۔ میں تو سمجھا تھا آج بھی نہیں آؤ گی۔ وہ کاستی کپڑوں میں شرمائی لجائی سی اقصیٰ کے ہاتھ سے ٹرے لے چکے تھے۔ پہلی بار اس نے ان کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ جہازی سائز بیڈ، بڑی سی وارڈروب، ڈریسنگ ٹیبل، وال ٹو وال کارپیٹ اور دروازے اور کھڑکیوں پر دبیز پردے۔ وہ حیرانگی سے دیکھتی رہی۔ ادھر بیٹھو آ کے۔ انہوں نے بیڈ پر ہی اپنے قریب اشارہ کیا۔ دیکھیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایسے آنا۔ آپ کی امی کیا سوچیں گی؟ اس وقت کوئی بات نہیں ہوگی، صرف میری اور تمہاری ہوگی۔ چند بول سے ہی وہ اس رشتے میں بندھ گئے تھے اور شہبل کو فطری جذبات اکسا رہے تھے کہ وہ ان کی ہے اور پورا استحقاق رکھتے ہیں۔ جب تک ہمارا رشتہ سب کے سامنے نہیں آ جاتا پلیز آپ۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا جو وہ تھام چکے تھے۔ تم یہ شرط مجھ پہ عائد کیوں کر رہی ہو؟ وقت آنے پر میں بتا دوں گا۔ وہ غصے میں آ گئے کیونکہ اس نے اپنا آپ جو ان سے چھڑا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وقت آنے پر میں بھی آپ کو نہیں روکوں گی۔ اس وقت وہ بھی روکھی پھیکی سی بن گئی تھی۔ وہ حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو ان کے سامنے ڈری سہمی ہی رہتی تھی۔ اقصیٰ تو مجھ پہ اعتبار نہیں کر رہی ہو؟ وہ افسردہ سے ہو گئے۔ بات اعتبار کی نہیں ہے بلکہ دل کی ہے۔ آپ نے مجبوری میں مجھ سے رشتہ جوڑا ہے، اس لیے میں مزید آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی اور تیزی سے اٹھ کے کمرے سے چلی گئی۔ شہبل ہکا بکا بس سنتے ہی رہ گئے تھے۔ اندر کمرے میں موجود پردوں کے پیچھے چھپے فرجام نے بھی سب سنا تھا۔ بھائی وہ رفیق ہے نا، اس کا بھانجا، وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ حمیرہ تم کچھ تو خیال کرو، زبردستی کسی کی بیٹی کو کیوں باندھنے کو ہو؟ زینب نے ناگواری اور غصے کا اظہار کیا۔ رفیق ہمارا چوکیدار ہے، اچھا ہے، دیکھا والا ہے، پھر بھانجا بھی اچھا ہی ہوگا۔ چچی جان آپ کیوں اتنی فکر کرتی ہیں اقصیٰ کی؟ فرجام نے انہیں شانوں سے پکڑا۔ وہ چونک کر اسے دیکھے گئیں۔ مجھے تمہارا ہی تو خطرہ ہے۔ اس لڑکی نے اپنی معصومیت سے اگر تم دونوں بھائیوں کو پھانس دیا تو ہم تو مارے گئے نا۔ حد کرتی ہو حمیرہ، میرے بیٹے ایسے نہیں ہیں، تم خواہ فکر چھوڑ دو۔ وہ کٹی ہوئی پالک کو کچن میں لے گئیں جہاں اقصیٰ دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ باہر سے آتی ہوئی آوازیں بھی اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اقصیٰ بیٹا تم حمیرہ کی باتوں کا خیال مت کرنا، وہ بس ایسے ہی بول دیتی ہے۔ انہوں نے اقصیٰ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنسی۔ بیٹا آپ کے ماموں وغیرہ خالہ کوئی نہیں ہے؟ اصل میں آنٹی میری امی اکلوتی تھیں، اس لیے ایسا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے کہ میں وہاں چلی جاؤں۔ وہ جیسے ان کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ میں ایسا کب چاہ رہی ہوں کہ تم جاؤ؟ پتہ ہے میرا تو کچھ اور ہی دل کر رہا ہے۔ وہ اس کے رخسار پر ہلکی سی تبکی دے کر گویا ہوں۔ اقصیٰ کی پلکیں لرز گئیں، دل بھی دھڑکا۔ کاش میری بیٹی تمہاری طرح کی ہوتی تو میں خوش قسمت ہوتی۔ امی آپ سمجھیے یہ آج سے آپ کی بیٹی ہیں۔ فرجام پھر چھلاوے کی طرح اندر موجود تھا، دونوں ہی اچھل گئیں۔ بولیے اقصیٰ جی، ہے نا آپ امی کی بیٹی؟ وہ منہ سے اقرار کروانا چاہ رہا تھا،
جی جھٹ بولی۔ گڈ، بس آہستہ آہستہ سب کا بننا ہے، وہ زو معنی بولا۔ اقصیٰ نے ناسمجھی کی کیفیت میں فہمائشی نگاہوں سے اسے جانچا جو اس لمحے سنجیدہ نہ تھا۔ لڑکے سدھر جا، آفس کا چکر لگا لے ورنہ تیرے بابا پھر کسی دن خبر لے لیں گے۔ ہے نا ہمارے بھیا بچانے والے ڈھال بن جاتے ہیں، وہ فخریہ انداز میں اترایا تھا۔ دونوں بھائیوں کو اس نے ہی سر چڑھایا ہوا ہے۔ زینب نے اس کے کان مروڑے، وہ آئی اوئی کرنے لگا۔ پتہ ہے کل رات سے میں بہت خوش ہوں۔ قدرے توقف کے بعد زینب کے کچن سے نکلتے ہی گویا ہوا۔ اقصیٰ نے نگاہ ترچھی کر کے مشکوک انداز میں گھورا۔ خیریت؟ سنک میں پڑے برتن دھونے لگی۔ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ پر اسرار لہجے میں گویا ہوا، وہ سمجھی ہی نہ تھی۔ فرجام اس وقت تم کچن سے چلے جاؤ، چچی جان آ سکتی ہیں۔ لڑکے تم غصے ادھر کیا کر رہے ہو؟ چچی جان کی چنگاڑتی آواز نے دونوں کو بخلا دیا، مگر فرجام نے جھٹ قابو پایا، البتہ اقصیٰ کا خون خشک ہو گیا۔ تم آج کل گھر میں ہی نظر آنے لگے ہو؟ کیا کروں، باہر دل ہی نہیں لگ رہا۔ وہ ترنگ میں آ گیا۔ کرواتی ہوں بھائی صاحب سے تم دونوں بھائیوں کا بندوبست، مجھے تو ڈر ہے کوئی گل ہی نہ کھلا دو۔ طنز وہ اقصیٰ پر کر رہی تھی، وہ تو اندر ہی اندر گرم گرم صبر کے گھونٹ اتار رہی تھی۔ جتنی انہیں تضحیق کرنی تھی وہ کر رہی تھی۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گل تو ایک دن کھلنا ہی ہے۔ وہ ہاتھ لگا کے بھاگ لیا۔ چچی جان دانت پیس کے رہ گئی۔ اقصیٰ برتن دھوتی رہی۔ سنیے، یہ شیبل احمد کا ہی گھر ہے نا؟ وہ بڑی سی کالی چادر میں خود کو سموئے اندر آ چکی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اس جیتے جاگتے وجود کو آنکھیں ٹپ ٹپا کے دیکھے گیا۔ سنیے مسٹر شیبل احمد ادھر ہی رہتے ہیں نا؟ وہ اس کے گھوٹنے پر چیخی پڑی۔ بچوں آہستہ بولو، فراز نے سرگوشی میں سرزنش کی۔ تم چپ کرو، وہ تو تنک گئی۔ سنیے، آپ کیا گونگے ہیں؟ ویسے محترمہ کی تعریف؟ فرجام اس بنائی ہوئی لڑکی کو دلچسپ نگاہوں سے گھورنے کے بعد مخاطب ہوا۔ شام کے وقت وہ لون کی تازہ ہوا میں آ گیا تھا۔ مجھے آپی سے ملنا ہے۔ وہ کچھ جھجک سی گئی۔ کون آپی؟ سینے پر بازو لپیٹے پھر اس سے تفتیش پر اتر آیا۔ سنیے بھائی، ہماری آپی ہے نا، اقصیٰ نام ہے، ان کی شادی شیبل بھائی سے ہوئی ہے۔ فراز نے جلدی ہی مدعا بیان کر دیا، کیونکہ تحریم کی تیز طبیعت کی وجہ سے ضرور لڑائی ہو سکتی تھی۔ شادی ہوئی ہے؟ اچھا، کب؟ فرجام ذرا بھی نہ چونکا۔ سکندر تایا کا جس دن انتقال ہوا ہے اسی دن نکاح ہوا تھا۔ فراز نے آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتا دیا۔ فرجام کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بھی کر گئی۔ ایسا کرو بھائی، آپ لوگ ادھر لان میں بیٹھیے، میں اقصیٰ بھابھی کو بلا کے لاتا ہوں۔ اس نے ان دونوں کے سامنے اقصیٰ کو بھابھی کہہ کر ہی نام لیا تھا۔ دونوں لان میں پڑی پلاسٹک کے چیئر پہ بیٹھ گئے۔ بڑا سا لان جس میں بے شمار پیڑ اور پودے قطار در قطار لگے تھے۔ آم اور پپیتے کے پیڑ مین گیٹ کے پاس تھے۔ لان کی ہری ہری گھاس پر بڑا سا آہنی جھولا لگا ہوا تھا۔ خوبصورت سے جدید سٹائلش بنگلے کے ٹیرس پر بوگن ویلیا اوپر کی جانب گامزن تھا۔ تم دونوں؟ اقصیٰ سنتے ہی آ گئی تھی۔ تحریم کو گلے سے لگا لیا، 15 سالہ فراز کو ساتھ لگا کے پیار کیا۔ آپی، میں تو امی سے یہ کہہ آئی ہوں کہ پڑوس والی خالہ کے ہاں ہوں، تحریم نے معصومیت سے بتایا۔ فرجام پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا۔ اقصیٰ کو اس کی موجودگی میں ان سے باتیں کرنا بھی معیوب ہی لگ رہا تھا کہ اگر روانی میں تحریم یا فراز کے منہ سے نکل گیا تو کیا ہوگا؟ شیبل بھائی گھر میں نہیں ہے؟ فراز نے پوچھا۔ ارے یار، میں تو موجود ہوں، آؤ تم میرے ساتھ اندر چلو۔ فرجام خود بھی ان دونوں کو اکیلے میں باتیں کرنے کا موقع دینا چاہ رہا تھا۔ تحریم، یہاں کسی کو بھی خبر نہیں ہے کہ میرا نکاح شیبل احمد سے ہو چکا ہے۔ کیا؟ وہ بیٹھے سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں پلیز، تم کسی کے سامنے کہہ مت دینا، وہ ملتجی لہجے میں گویا ہوئی۔ آپی، فراز نے تو ابھی یہ جو صاحب کھڑے تھے ان کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ ہائے نہیں، اقصیٰ نے دھک سے دل پہ ہاتھ رکھا۔ تحریم، یہ بہت گڑبڑ ہو گئی، انہوں نے تو کہا تھا کہ ابھی گھر میں کسی کو نہ پتہ چلے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ویسے ہی فرجام کی معنی خیز گفتگو سے چونکتی رہتی تھی، اب تو شرمندگی سی ہونے لگی کہ پتہ نہیں وہ اسے کیسی لڑکی سمجھے گا۔ آپ ایسا کریں، انہیں کہہ دیجیے گا کہ فراز نے ایسے ہی بک دیا ہے۔ تحریم کو بھی فکر سی ہوئی، اس طرح بھی کیفیت میں انگلیاں مروڑنے لگی۔ تم تو پریشان نہ ہو، آؤ اندر چلو۔ اقصیٰ نے اسے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ نہیں آپی، جلدی جانا ہے، اماں کو خبر ہو جائے گی، آپ فراز کو بلا لیں۔ گھبراہٹ کے مارے اس سے رکا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فراز اتنے میں خود ہی فرجام کے ساتھ آ گیا۔ اقصیٰ کی شرمندگی سے فرجام کے سامنے نگاہ ہی نہیں اٹھ رہی تھی۔ چلو فراز، تحریم نے لپک کر فراز کا بازو پکڑا اور جانے لگی۔ فرجام حیران تھا، اس کے حواس باختہ سے چہرے کو دیکھ کر جو تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی تھی۔
ارے آپ نے اپنی کزن کی کوئی خاطر مدارت نہیں کی؟ اس نے بت بنی اقصیٰ کو مخاطب کیا جو سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ وہ اسے جلدی جانا تھا۔ اس نے نگاہ چرائی۔ ارے آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ فرجام نے اس کا راستہ روکا جو اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ فرجام، میں اس سے صفائی میں بولنا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اتنے میں بلیک گاڑی اندر داخل ہوئی۔ شہبل ڈرائیونگ سیٹ سے نکلے، گاڑی میں موجود تحریم اور فراز بھی اترے، دونوں چونک گئے۔ فرجام کی بات درمیان میں رہ گئی۔ اقصیٰ نے لمحوں میں گھوم کے دیکھا تھا۔ آپ بھی عجیب ہیں، گھر میں ڈرائیور تھا، انہیں گاڑی میں گھر ڈراپ کرواتی نا۔ شہبل خاص سے برہم ہو رہے تھے۔ ہم خود چلے جائیں گے۔ تحریم کسی طور رکنا نہیں چاہتی تھی۔ بس خاموش اندر چلو، اس نے ڈانٹ دیا۔ بھائی آپ کو اندر، بھائی بھابھی آپ کو بھائی بھابھی کو اندر لے آئیے۔ وہ حیرانگی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ فرجام شوق سی سرگوشی کر کے باہر نکل گیا۔ فرجام، وہ حیرت میں ڈوب گئے۔ فرجام کو سب خبر ہوگی ہے، اقصیٰ نے سر جھکا کے بتایا۔ شہبل بھائی، یہ فراز کے بچے نے بکا ہے، ہمیں کیا پتہ تھا۔ تحریم کو افسوس بھی ہوا اور شرمندگی بھی، نہ جانے وہ سب بک چکا تھا۔ شہبل نئی فکر میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ کہے بغیر وہ بھی اندر چلے گئے۔ اقصیٰ ان کی پریشانی اور فکر بھانپ گئی تھی۔ دیکھو تم دونوں فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ ہنگامہ ہو۔ اقصیٰ نے ان دونوں کو جلدی روانہ کیا اور خود اندر آ گئی۔ سمجھ گئی تھی شہبل اپنے کمرے میں ہوں گے۔ اس وقت وہ ان کے پاس جانا چاہ رہی تھی، لیکن چچی جان اور دیگر افراد کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ زینب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جی کچھ نہیں، وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ زینب کافی دنوں سے اسے نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بے چین تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہنا پا رہی ہو۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، کچن میں مت جانا، وہ حکم دینے لگی۔ اقصیٰ نے بستر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ واہ بھئی واہ، ہمارے بھائی کی شادی ہو گئی اور ہمیں پتہ تک نہیں چلا۔ اس رات کو اسے موقع مل گیا، وہ اقصیٰ کو بھی شہبل کے کمرے میں لے آیا تھا اور وہ حیا کے حصار میں بیٹھی تھی۔ فرجام تم پلیز کسی کے سامنے، بلکہ خاص طور پر چچی کے سامنے بک نہ دینا۔ وہ نئی فکر میں مبتلا ملتجی لہجے میں گویا ہوئے۔ آپ فکر ہی نہ کریں اور ذکر ہی نہ کریں۔ وہ اس کے بیڈ پہ بڑے اطمینان سے لیٹا تھا، جبکہ اقصیٰ بڑے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ایک بار بھی نگاہ اٹھا کے شہبل کو نہ دیکھا تھا، جو محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کافی رات ہو گئی ہے۔ اس نے انگڑائی لی۔ جٹ اقصیٰ بھی کھڑی ہو گئی۔ اسے آج شہبل کی شوخ اور معنی خیز طبیعت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ دل اندر ہی اندر دھڑک بھی رہا تھا۔ ارے آپ کہاں چلیں؟ وہ فرجام، مجھے ابھی کچھ کام ہے، طلحہ کے کپڑے پریس کرنے ہیں۔ وہ بوکھلا ہی گئی۔ شہبل نائٹ ڈریس میں ملبوس اس کا جھجکنا سمجھ رہے تھے۔ بالکل نہیں، آج آپ ادھر ہی ہوں گی، کچھ تو میرے بھائی کا خیال کرے۔ فرجام تم میری بات سمجھ نہیں رہے ہو۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ فرجام نے اس کی ایک نہ سنی اور دروازہ لاک کرتا ہوا چلا گیا۔ وہ کمرے کے وسط میں گم گم کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ شہبل مسکرا رہے تھے۔ تم اتنی نروس مت ہو، بس اتنی سی گزارش ہے کہ سارے گھر کی ذمہ داری تو اٹھا لی، ایک تمہارا شوہر بھی ہوتا ہے، ذرا اس کی بھی زیادہ نہیں تو تھوڑی سی ذمہ داری تو اٹھا ہی لو۔ انہوں نے بڑے نرم سے لہجے میں ایک شکوہ ہی کیا۔ جی وہ میں سمجھی نہیں۔ شرم و حیا سے رخسار تو اس کے سرخی ہونے لگے۔ اس پر شہبل کی آنچ دیتی قربت سے تو وہ پگھلنے لگی تھی۔ اس کمرے پر نگاہ ڈالو، پھر وارڈروب کھولو، کافی بے ترتیبی ہے، ذرا یہ سب کر دیا کرو۔ جی اچھا۔ اس نے رکی سانس بحال کی، ورنہ تو اس کی کوئی نئی فرمائش پر ہی حیا سے سمٹ رہی تھی کہ شاید کچھ اور طلب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اقصیٰ نے جلدی جلدی کمرے کو سنوارا، پھر اس کے وارڈروب کے سارے کپڑے باہر نکالے، تہہ لگا کے رکھے، جو استری کرنے والے تھے وہ الگ کر کے رکھے۔ شہبل صوفے پر نیم دراز اس کی حرکات و سکنات خاصی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ بلو کپڑوں میں سر تک حسب معمول آنچل لپٹا ہوا تھا۔ یہ کپڑے میں کل پریس کر کے ہینگ کر دوں گی۔ الماری بند کرنے کے بعد ارادہ اس کا جلد از جلد کمرے سے نکلنے کا ہی تھا، پھر ایک بج رہا تھا، کچھ کام باقی تھے۔ اقصیٰ ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو۔ شہبل کا لب و لہجہ تک سحر انگیز ہو گیا۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ شہبل خود ہی اٹھے، پھر اس کا نازک سا بایاں ہاتھ پکڑے بیڈ تک لائے اور بٹھا دیا۔ وہ میکانکی انداز میں سب کرتی جا رہی تھی۔ میں مانتا ہوں اقصیٰ، یہاں آپ خوش نہیں ہیں، چچی جان کا مشکوک اور تنقیدی انداز آپ کو خاصا پریشان کر رہا ہے۔ جب آپ سے رشتہ جوڑ لیا تو اس گھر کے تمام افراد سے جوڑ لیا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ پہلے مجھے سب کا بننا ہے، جب ہی پھر سب میرے بنیں گے۔ وہ جھٹ سے اس کی کہی بات یاد دلانے لگی۔
تم بھی سوچتی ہوگی کہ میں نے تم سے شادی تو کر لی، ابھی تک وہ عزت اور مقام نہیں دیا۔ انہوں نے اس کے جھکے سر کو شہادت کی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں اب اس گھر کی بہو ہوں اور میں سب کا دل جیت کے ہی دکھاؤں گی۔ وہ پرعزم اور اٹل لہجے میں گویا ہوئی۔ شہبل وارفتگی سے اسے دیکھے گئے، جس کی فسوں خیز آنکھوں سے 2 موتی لڑک کے اس کے آنچل پر گرے تھے۔ میری بس آپ سے ایک گزارش ہے، آئندہ آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے اور نہ ہی اس طرح کمرے میں بلائیں گے۔ لیکن اکثر میں تمہارا شوہر ہوں، فطری جذبات رکھتا ہوں، وہ ایک دم مشتعل سے ہی ہو گئے۔ تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ سب گھر والے جب سب جان جائیں ہمارے اس رشتے کے بارے میں، میں پھر آپ کو نہیں روکوں گی۔ اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے شہبل کی جانب دیکھا جو بغور اسے دیکھ رہے تھے، جو ان کی خاطر سب کچھ سہ رہی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی پیاری سوچوں کی مالک لڑکی ان کی ہو سکتی ہے۔ پھر مجھے اب اس راز میں امی کو بھی شریک کرنا پڑے گا۔ ایک دم ہی انہوں نے اٹل فیصلہ کیا۔ کیا؟ وہ متحوش زدہ سی رہ گئی۔ وہ بس اتنا بولے اور واش روم میں چلے گئے۔ اقصیٰ کو تو اب اس گھر میں رکنا مشکل لگا، نہ جانے وہ اس کے متعلق کیا سوچیں گے کہ کیسی لڑکی ہے جو ان کے بیٹے کو پھانس دیا، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ سنو لڑکی، آج شام میں تیار رہنا، تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ چچی جان نے اچانک ہی دھماکہ کیا جو شہبل اور طلحہ کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ تمہاری چچی اور چچا کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اور نہ خیر خبر لینے آتے ہیں، اس لیے میں ہی خیال کر رہی ہوں۔ لہجہ ان کا طنزیہ اور کٹیلا تھا۔ اقصیٰ کے ہاتھ لرزنے لگے، دل کی رفتار بڑھ گئی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ سنو، زیادہ بننے سورنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک نظر لڑکے کے گھر والے تمہیں دیکھیں گے، باقی ساری باتیں میں نے طے کر لی ہیں۔ وہ اس کی سماعتوں پر بوم پھوڑ کے جا چکی تھیں اور وہ سر ہاتھوں میں تھام کے رہ گئی، زبان بھی ان کے سامنے نہیں کھول سکتی تھی۔ کپڑے خاک پریس ہوتے سمیٹ کے ایک طرف کی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کس سے دل کی بات کہے، شہبل تو ابھی آفس نکلے تھے، فرجام ابھی تک سو رہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہوئی، وہ مرے دل کے ساتھ کام نپٹاتی رہی۔ شام کو 5 بجے لڑکے والے اسے آ کے دیکھ بھی گئے تھے، پھر وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ شہبل، مجھے کافی دنوں سے تم سے بات کرنی تھی۔ شہبل رات کو کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں ہی آ گئے تھے۔ کل سے ویسے ہی کافی پریشان تھے اقصیٰ کی جانب سے، جو انہیں نظر بھی نہیں آئی تھی۔ مجھے بھی امی آپ سے ایک بات کہنی تھی، جواب میں وہ بھی بول اٹھے۔ لیکن تم پہلے میری بات سن لو، بعد میں کہنا اپنی۔ وہ آج شام کی ساری بات ان کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی۔ حمیرہ نے رفیق کے بھانجے سے اقصیٰ کا رشتہ طے کر دیا ہے، آج لڑکے کی ماں اور بہن دیکھ گئی ہیں۔ کیا؟ حیرانگی سے انہیں 100 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ ہاں شہبل، اقصیٰ کا مجھے پتا ہے وہ راضی نہیں ہے، لیکن حمیرہ کو تو وہ… بس امی، حد ہوتی ہے، اگر میں کچھ نہیں بولتا ہوں تو چچی جان کا جو دل چاہے وہ کرتی جائیں گی۔ وہ تو مشتعل ہی ہو گئے۔ دیکھو، وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، زبردستی اس کی ہم نے شادی کر دی تو گناہ ہی ہوگا۔ وہ تعصب سے گویا ہوئی، جبکہ شہبل تو اس طرح بھی کیفیت میں اپنے دل و دماغ میں جھکڑ چلتے محسوس کر رہے تھے۔ اقصیٰ کو اس کے چچا اور چچی کے پاس چھوڑ آؤ، ہم اس کے لیے غیر ہی ہیں۔ امی، میں نے اقصیٰ سے نکاح کیا ہے، اچانک کی ساری ہمتیں مجتمع کرتے انہوں نے کہا، مگر سر ان کا شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ کتنا بڑا فیصلہ اپنے گھر والوں کی غیر موجودگی میں کیا تھا۔ امی، اقصیٰ بہت اچھی لڑکی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر مجھے ایسی ہی سادہ لڑکی پسند تھی۔ وہ ساتھ ہی اپنی پسند سے بھی آگاہ کر گئے۔ مجھے پتہ ہے وہ منہ سے کبھی بھی حرف شکایت تک ادا نہیں کرے گی، بس سہتی جائے گی، کیونکہ اس نے عزم کیا ہے کہ وہ سب کی من پسند بن کے دکھائے گی۔ وہ بولے جا رہے تھے جبکہ امی تو سن ہوتے کانوں سے سنے جا رہی تھیں۔ ایک ایک کر کے سارے منظر ان کی آنکھوں میں گھومنے لگے جب وہ ان کے گھر آئی تھی۔ چچی جان کو ہینڈل اب میں کروں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ساتھ ہی تسلی کر دی۔ شہبل، لیکن امی، لیکن کچھ نہیں، پہلے تو آپ کو یہ رشتہ ختم کروانا ہے، پھر ہی میں کوئی چکر چلاؤں گا۔ انہوں نے بات کاٹ دی۔ دیکھیے گا، آپ کو اقصیٰ سے بالکل شکایت نہیں ہوگی، جیسا آپ کہیں گی وہ ویسا ہی کرے گی۔ ایک دم ہی وہ ہلکے پھلکے سے ہو گئے تھے انہیں بتا کے۔ شہبل بیٹا، ایک بار مجھ سے تو کہتے کہ تم نے نکاح کر لیا ہے۔ وہ بولی۔ وہ اب بھی خواب کسی کیفیت میں تھیں جب خیال آیا کہ واقعی یہ سچ ہے۔ شادی کر لی تم نے، اپنی ماں تک کو نہیں شریک کیا؟ لہجہ افسردہ تھا۔ امی پلیز، مجھے یا اقصیٰ کو غلط نہیں سمجھیے گا، سکندر انکل کی آخری خواہش میں رد نہ کر سکا۔ لہجہ ان کا غم سے بھیگنے لگا، پھر ان سے کچھ نہ چھپایا۔
اپنی ساکت و جامد بیٹھی ماں کو سب کچھ بتاتے چلے گئے۔ امی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ سب کے ارمانوں کا خون ہی کر دیا۔ اقصیٰ کو میں نے دل سے قبول کیا ہے، اس کے چچا تو پھر بھی اچھے ہیں، لیکن چچی کی عادت تو آپ بھی جان گئی ہوں گی۔ سکندر انکل کی موت والے دن وہ ان کے گھٹنے پر دونوں ہاتھ رکھے ندامت میں گرے بیٹھے تھے۔ شیبل بیٹا، تو نے اتنی بڑی بات اپنی ماں سے چھپائی۔ انہیں افسوس بھی ہوا، دکھ سے شکوہ کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا امی، میں مجبور تھا۔ وہ رونے لگے۔ بیٹا تو نے بولتے بولتے وہ رک گئیں، کیونکہ اس کے بابا کا بھی ڈر تھا، نہ جانے وہ شیبل کے اس قدم پہ خوش بھی ہوں گے کہ نہیں۔ امی بتائیے، میں نے غلط تو نہیں کیا؟ نہیں میرے بچے، تو نے بالکل ٹھیک کیا، وہ لڑکی اتنی پیاری اور معصوم ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کس مٹی کی بنی ہے کہ حمیرہ کی کسی بات کا برا نہیں مانتی۔ انہوں نے ان کا چہرہ چوم لیا جو ایک دم ہی پرسکون سے ہو گئے تھے۔ چلو کوئی دوسرا تو نکلا ان کا خیر خواہ۔ پتہ ہے شیبل، شام سے وہ کمرے میں بند ہے، مجھے پتہ ہے وہ رو رہی ہوگی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ فرجام نائٹ ڈریس میں مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ اس نے چونک کر باری باری امی کو اور کبھی شیبل کو دیکھا۔ خیریت، کوئی ٹریجڈی سین چل رہا تھا؟ اس نے بیڈ پہ دھرنا دیا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ امی نے درست انداز میں پوچھا۔ سونے جا رہا تھا، اقصیٰ بھابی کا دروازہ نوک کیا، کھول ہی نہیں رہی ہیں۔ شیبل، اسے بھی پتہ ہے؟ وہ تو اس کے بھابی کہنے پر شہادت کی انگلی اٹھا کے حیرانگی سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ شیبل نے اس بات میں سر ہلایا۔ یعنی بھائی امی کو بھی بتا دیا؟ امی، تب سے پہلے اسے ہی پتہ چلا تھا۔ وہ سر کھجانے لگے۔ آپ لوگ اٹھیے تو ان کا دروازہ کھلوائیے۔ فرجام کو خاصی فکر تھی۔ امی ہی نے بڑی مشکلوں سے دروازہ کھلوایا، پھر کھانا کھلایا۔ اقصیٰ خود تحیر میں مبتلا ہو گئی تھی جب انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ شیبل نے مسکرا کر دیکھا جبکہ فرجام نے وکٹری کا نشان بنایا۔ رشتہ تو جیسے تیسے ختم کروایا۔ چچی جان نے واویلا خوب مچایا۔ اقصیٰ کو الگ برا بھلا کہا۔ وہ بیچاری منہ پر کفل ڈالے رہی تھی۔ بھائی صاحب، یا تو اس لڑکی کو چلتا کریں یا پھر شیبل اور فرجام کی شادی کریں۔ انہیں بھی جیسے اقصیٰ سے بیر ہو گیا تھا۔ حمیرہ بیگم، تم ہوش میں تو ہو؟ چچا جان برہم ہوئے۔ وہاں بیٹھے لوگ سبھی ان کی غیر متوقع بات پر فرمائشی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے، جبکہ فرجام کو تو اچھو لگ گیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں جوان لڑکوں کا گھر ہے۔ چچی جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ فرجام ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ فرجام، تم سے کس نے کہا کہ تم بیچ میں بولو؟ بابا نے کڑے تیوروں سے گھورنے کے بعد گرج دار لہجے میں اسے سرزنش کی۔ وہ خفیف سا ہو گیا۔ مجھے پھر صفدر بھائی کو بھی جواب دینا ہے۔ اگر آپ کو نورین کے لیے شیبل مناسب لگے تو آج ہی میں فون کر دیتی ہوں۔ حمیرہ، تم ایک دم ہی ہتھیلی پر سرسوں جمانے لگتی ہو۔ زینب تفکر زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اقصیٰ کے چہرے کا رنگ لمحوں میں اڑا تھا جو ان سے مخفی نہ رہ سکا۔ بھابی، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ نورین پڑھی لکھی ہے، پھر ہمارے شیبل کے ساتھ بہت اچھی لگے گی۔ انہوں نے طنزیہ نگاہوں سے اقصیٰ کو دیکھ کر جتایا تھا۔ آپ لوگ میری بات کان کھول کے سن لیں، بھائی کی اور میری شادی کسی کی بھی مرضی سے نہیں ہوگی۔ فرجام تو تل ملا کے کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بابا نے درست انداز میں دیکھا۔ بابا پلیز، کسی کی زندگیوں کا فیصلہ آپ بزرگ یہ سوچ کے کیوں کرتے ہیں کہ ہم اولاد آپ کی ملکیت ہیں؟ پلیز آپ اولاد کی مرضی بھی تو پوچھ لیا کریں۔ جب وقت آئے گا تم سے پوچھ لیں گے۔ انہوں نے جیسے اس کی شکوہ بھری بات کو اہمیت ہی نہ دی تھی۔ وہ حسرت بھری نگاہ ڈال کے رہ گیا۔ حمیرہ، تم اپنے بھائی کو جواب دے دو، ہمیں نورین پسند ہے۔ بابا نے اپنا آخری فیصلہ دیا تھا۔ چچی جان تو خوشی اور فتح مندی سے سرشار ہو گئیں۔ لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ فرجام کو بھی ضد ہو گئی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شروع سے میرے فیصلوں سے تم ٹکرائے ہو۔ جو اپنی مرضی کر رہی ہے کرو، لیکن اس گھر سے نکل کے۔ وہ ایک دم رکھائی اور سرد مہری سے حکم دے رہے تھے۔ فرجام پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ اقصیٰ اپنے آنسو چھپائے کمرے میں چلی گئی۔ زینب اس کے دل کا درد جان چکی تھی۔ وہ اس گھر کی عزت تھی، ان کے بیٹے کی بیوی تھی۔ وہ ہال سے نکل کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اقصیٰ بیٹا، تم رو رہی ہو؟ نہیں تو۔ جھٹ اس نے آنسو صاف کیے، مگر وہ اسے بغور دیکھ چکی تھی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ نہیں امی، آپ ان کی شادی ہونے دیں۔ بس مجھے اور کیا چاہیے؟ ایک چھت، وہ میسر ہے۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ بیڈ پہ سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم بہت کھلے دل کی ہو، لیکن بیٹا میں یہ ظلم بھی نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے نکھرے بالوں کو سنوارا۔ وہ ان کی محبت کے آگے اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ تو یہاں سب کا دل جیتنے آئی تھی، اچانک ہی اس کی دنیا الٹ گئی تھی۔ میں کچھ کرتی ہوں، تم اپنا جی ہلکان نہ کرو۔
وہ اسے گلے سے لگانے کے بعد تسلیاں دیتی رہی تھی۔ کم از کم اب اس کے دل کی حالت سے تو وہ واقف تھی۔ ان کے آگے رو کے وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ میں نے سارا انتظام کر دیا ہے، آپ بس اپنی پیکنگ کر لیں۔ جب تک میں سارا معاملہ ہینڈل نہ کر لوں آپ گھر بالکل نہیں آئیں گے۔ فرجام نے اسے اپنے تمام پروگرام سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ یار اس طرح تو یہ طریقہ غلط ہے، بابا کے غصے کو تم جانتے ہو۔ شہبل ویسے ہی ان کے چراغ پا ہونے سے ڈرتے تھے، کل ہی تو فرجام کی اچھی طرح خبر لی تھی۔ ہونے دے، میں سنبھال لوں گا۔ بھائی سوچ لیں چچی جان آپ کا نکاح اپنی بھتیجی سے پڑھوا دیں گی۔ وہ سمجھانے لگا، میں یہاں رہ کے حالات کا سامنا کروں گا۔ وہ بھی اکڑ گئے۔ یار بھائی، ایک تو اتنی مشکل سے میں نے آپ کا ہنی مون 5 اسٹار ہوٹل میں سیٹ کیا ہے، اس پہ آپ پانی پھیر رہے ہیں۔ وہ تھک کر پشت پر دونوں ہاتھ جما کے کھڑا ہو گیا۔ اقصیٰ کو وہ خود زبردستی اس کے کمرے میں لایا تھا، جب سے وہ شرمائی گھبرائی سی مجسمہ بنی سی بیٹھی تھی۔ فرجام بالکل نہیں۔ انہوں نے نفی کی اور ایک نگاہ غلط دھانی کپڑوں میں ملبوس اس حسن کے شاہکار کو دیکھا جو اپنی مخروطی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ چاہے چچی جان اپنی چلا لیں، وہ فضا میں ہاتھ بلند کر کے بولا۔ فرجام، تمہارے بھائی جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ بھابھی، آپ پر وہ سوتن لا رہی ہیں، آپ تو کم از کم ایسے نہ بولیں۔ وہ حیرانگی سے بولا جو اتنی صابر و شاکر تھی کہ کسی کی بھی بات سے اختلاف کرنے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ کرنے دیں، اچھا ہے چچی جان خوش تو ہو جائیں گی۔ شٹ اپ۔ شہبل کو نہ جانے کیوں اس کی یہ بات دل کے آر پار محسوس ہوتی ہوئی لگی تھی۔ وہ آگ بگولا ہی ہو گئے۔ میں تو اقصیٰ منا کے رہ گئی۔ زیادہ صابر و شاکر بننے کی کوشش مت کرو اور تم یہ دماغ سے نکال دو کہ میں ایسا کروں گا۔ وہ اس کے دو بدو ہی ہو گئے۔ اقصیٰ جزبز سی ہو گئی جبکہ فرجام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یار بھائی، آپ بھابھی کو تو مت ڈانٹیں۔ فرجام، اپنی بھابھی کے دماغ میں یہ اچھی طرح بٹھا دو کہ یہ حماقت کرتی رہیں لیکن مجھ سے اس کی توقع مت رکھیں۔ طنز سے کہتے دھڑلے سے بیڈ پر لیٹے چہرہ بتا رہا تھا کہ خاصے خفا ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے طے کر لیا ہے کہ نہیں جائیں گے؟ اس نے ایک سرد سی آوری نو وے قطعیت سے گویا ہوئے۔ فرجام پھر زیادہ ضد نہ کر سکا، کمرے سے نکل گیا۔ اقصیٰ بھی اٹھنے کا قصد کرنے لگی۔ شہبل نے خف کی بڑی نگاہ اٹھائی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سونے۔ ان کی دھاڑ سے وہ سہم ہی گئی۔ قدم بھی رک گئے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے جانے کی، آج سے تم اسی کمرے میں سو گی۔ لہجہ باروب اور دھونس پڑا تھا۔ اسی وقت اقصیٰ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ دیکھیں ابھی ممکن نہیں ہے۔ شٹ اپ، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، فوراً ادھر آ جاؤ۔ وہ پھر حکم دینے لگے اور وہ کانپنے لگی، حواس باختہ سی منہ کھولے کھڑی رہی۔ سنا نہیں تم نے یا میں خود اٹھا کے لاؤں؟ وہ واقعی اٹھنے لگے۔ اقصیٰ کے اندر فوراً برقی رو دوڑی اور سرد سے بٹ تک آ گئی، مگر وہ آج ان کے اتنے قریب سوچ کے پسینہ آنے لگا۔ تم اطمینان رکھو، جیسا تم نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا، اس لیے میں تمہیں ابھی چھوؤں گا بھی نہیں۔ وہ شاید اس کی سوچیں پڑ چکے تھے، لمحوں میں بس نگاہوں سے ٹکرائی تھی۔ پھر کمرے میں اسے کوئی ڈر خوف محسوس نہ ہوا۔ چہرے پر طمانینت کے سائے لہرانے لگے۔ صبح تو گھر میں ہنگامہ ہی ہو گیا۔ چچی جان کو اقصیٰ اپنے کمرے میں نہ ملی، بلکہ 10 بجے کے بعد وہ اوپر سے اترتی دکھائی دی تھی۔ وہ تو تیر کی تیزی سے اٹھی۔ کیا بےہودگی ہے؟ تم اور شہبل کے کمرے سے؟ ان کی تو بصارت یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اقصیٰ کا چہرہ فک ہو گیا تھا، جسم سے لگتا تھا کہ اب جان نکل ہی جائے گی۔ اچانک افتاد پر وہ گڑبڑا گئی، خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ جواب بھی نہیں بن پڑا تھا۔ کیا وہ میں؟ آج اصلیت کھل کے آ ہی گئی نا تمہاری۔ تم نے وہی میرے گھر کے لڑکوں پر نگاہ تھی نا۔ بس کریں چچی جان۔ ناشتہ کرتا فرجام ڈائننگ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا۔ گھر کے باقی افراد بھی موجود تھے۔ سنڈے کے دن سبھی ناشتہ اکٹھے کرتے تھے۔ ارے کیا بس کروں؟ اندھی ہوں میں؟ یہ شہبل کے کمرے سے نکلی ہے، ساری رات یہ وہیں تھی نا۔ اقصیٰ تو شرمندگی اور حیا سے کٹ کے ہی رہ گئی تھی۔ کیسے کیسے گندے الزامات وہ اس کی ذات پہ لگا رہی تھی، اور وہ اندر ہی اندر گرم گرم آنسو اتار رہی تھی۔ اس کے جائز رشتے سے وہ ابھی تک لا علم ہی تھی نا۔ کیا تماشا ہے یہ سب؟ بابا سے بھی برداشت نہ ہوا تو وہ بھی چیئر چھوڑ کے آ گئے، جبکہ چچا جان تو بس حیرانگی سے سب سن رہے تھے۔ چچی جان کے شور مچانے پر انہیں غصہ بھی آ رہا تھا۔ بھائی صاحب پوچھئے اس سے یہ شہبل کے کمرے سے کیوں نکلی ہے؟ انہوں نے اقصیٰ کے نازک سے رخسار پر ایک سناٹے دار تماچا ہی جڑ دیا۔ وہ نرم و نازک سی لڑکی جسے اس کے باپ تک نے کبھی پھولوں کی چھڑی نہ چھوئی تھی۔ اقصیٰ میری بیوی ہے، اس لیے کمرے سے نکلی ہے۔ اوپر کھڑے شہبل نے
سبھی کی سماعتوں پر دھماکہ کیا، سبھی اچھل گئے، چچی جان تو ساکت رہ گئیں۔ بابا کے ابرو تن گئے۔ امی نے دل پہ دہل کے ہاتھ رکھ لیا کہ اب قیامت آ گئی تھی۔ میرا باقاعدہ اقصیٰ سے نکاح ہوا ہے، دیکھا بھائی صاحب، اس لڑکی نے پھانس دیا نا ہمارے بچے کو۔ وہ روحانسی سی ہو گئی۔ بابا کے لب خاموش تھے، بس وہ شہبل کی جانب ایک نکاح ڈال کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نہ ان کے انداز میں غصہ تھا اور نہ ستائش تھی۔ بھائی صاحب، چچی جان نے پکارا۔ چچا جان بھی ان کی تقلید میں ان کی ہمراہی میں ہی چلے گئے تھے۔ فرجام سب کے تاثرات کو جانچ رہا تھا۔ اقصیٰ کے آنسو موتیوں کی طرح رخسار سے پھسلتے نیچے گر رہے تھے۔ سب کے سامنے وہ مجرم بنی کھڑی تھی۔ کیوں لڑکی، تجھے ہمارا ہی گھر ملا تھا ڈاکہ ڈالنے کو؟ بس کرو حمیرہ۔ امی نے تڑپ کے بن ماں باپ کی بچی کو اپنے گلے سے لگا لیا جس کی ہچکیاں ہی بندھی ہوئی تھیں۔ طلحہ نے اسی وقت زور سے پلیٹ میں چمچ ڈالا تو ارتعاش ہوا۔ چچی جان اب اتنی ظالم کیوں ہیں؟ کیوں آپ نے بھابھی کو مارا؟ 15 سالہ طلحہ بھی آج چپ نہ رہ سکا جسے فرجام نے ہی بتایا تھا کہ اقصیٰ ان کی بھابھی ہے۔ طلحہ کیا بکواس ہے، فرجام نے اسے ڈانٹا۔ کرن، رافع اور حمزہ ناشتہ چھوڑے دب دب کرتے اوپر بھاگ لیے تھے۔ شہبل نیچے آ گئے تھے اور چچی جان کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھنے لگے۔ شہبل، تم میری بھتیجی کو محض اس لڑکی کی وجہ سے رد نہیں کر سکتے۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ایک دم ہی فضا مقدر سی ہو گئی تھی، کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اقصیٰ کو امی ساتھ لگائے بیٹھی تھی۔ فرجام نے بس ایک افسردہ نگاہ اس معصوم پری چہرہ والی اپنی بھابھی کو دیکھا جو شروع سے چچی جان کے عتاب کا نشانہ ہی بنتی آ رہی تھی۔ امی، بابا کچھ نہیں بولے، شہبل فکر مندی سے گویا ہوئے۔ بھائی، بابا کو بھی آپ ہی منائیں گے؟ فرجام نے سر اٹھایا۔ اگر بابا کو میرے اس اقدام پر اعتراض ہوگا تو میں خود اقصیٰ کو لے کے اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ وہ ایک دم ہی خود کو کمزور محسوس کرنے لگے تھے۔ بھائی، حالات کا مقابلہ کرنا ہے، بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ پھر بولا، میں یہی سمجھتا تھا کر لوں گا، مگر یار نہیں۔ وہ مضطرب انداز میں سنگل صوفے پہ بیٹھ گئے تھے۔ امی نے بڑی مشکلوں سے اقصیٰ کو چپ کرایا تھا جس کی ہچکیاں ہی بند نہیں ہو رہی تھیں۔ طلحہ اس کے لیے پانی لے آیا۔ فرجام اور طلحہ دونوں ہی اس کی دلجوئی کرنے میں لگ گئے تھے، جبکہ شہبل واپس اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اب تو انہیں سب فیس کرنا ہی تھا۔ دوسرا دن بھی ایسا ہی گزرا تھا۔ اقصیٰ سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ یہاں رہ سکے۔ پوری رات جب سوچیں تھک گئیں تو وہ لیٹ گئی اور پھر لمحوں میں اس نے خود کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ کم سے کم اس کے لیے ٹھوکریں اور تانے تو نہ ہوں گے۔ بھابھی، جلدی آئیے، چچی جان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ طلحہ اسے اطلاع دینے آیا۔ وہ چونک گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ طلحہ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ وہ بھی لمحوں میں نیچے تھی۔ سبھی ان کے کمرے میں جمع تھے۔ امی ان کے سرانے بیٹھی تھی۔ کرن رو رہی تھی۔ پہلے جاتے ہی اس نے کرن کو سنبھالا۔ اتنے میں شہبل ڈاکٹر کو بھی لے آئے تھے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا بی پی ہائی ہے اس لیے گھبراہٹ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے چند دوائیاں لکھ کر شہبل کے ہاتھ میں پرچہ تھما دیا جو فرجام نے لے لیا اور فوراً ہی دوائیاں لینے چلا گیا۔ اقصیٰ کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی ان کے سامنے جانے کی۔ پھر بابا بھی وہیں تھے۔ ان کے سامنے الگ جھجک آ رہی تھی۔ اقصیٰ، حمیرہ کے لیے دلیا بنا لو۔ نہیں لینا مجھے اس کے ہاتھ سے۔ چچی جان تو پھنکارنے لگی۔ حمیرہ بس کرو، تمہاری طبیعت خراب ہے۔ چچا جان نے خاموش کرایا۔ ہٹا دے اسے میرے سامنے سے۔ وہ تو چیخنے لگی۔ اقصیٰ منہ پہ ہاتھ رکھ کے باہر نکل گئی۔ بابا نے بس ایک نگاہ اس بے زبان لڑکی کو تعصب سے دیکھا۔ وہ تھکے تھکے سے باہر نکلے۔ شہبل بھی الگ شرمندہ سے تھے۔ انہوں نے اقصیٰ کو 2 لفظ تسلی کے بنا کہے تھے، بس بابا کے پیچھے ہی ان کے کمرے میں آ گئے۔ بابا پلیز آپ مجھ سے غصہ ہو لیں، ناراض ہو لیں، مگر بات تو کریں۔ ملگجے سے فون کلر کے کرتے شلوار میں بکھرے بکھرے شہبل نے بس افسردگی سے لب کاٹے۔ بابا اپنی ایزی چیئر پہ بیٹھ گئے۔ پلیز بابا کچھ تو بولیے۔ انہوں نے ان کے گھٹنے پر سر جھکا لیا۔ میں مجبور تھا، سکندر انکل کی آخری خواہش پوری کی ہے۔ تمہارا باپ کیا مر گیا تھا جو تم نے اسے بتانا بھی ضروری نہ سمجھا؟ انہیں اپنے لمبے چوڑے توانا بیٹے کو روتے دیکھ کے اور غصہ آ گیا۔ خدا نہ کرے، وہ جھٹ بولے، اپنی ماں کو راز میں شریک کر لیا، بھائیوں کو بتا دیا، بس ایک میں ہی لا علم رہا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ان کے لہجے میں طنز اور خفگی نمایاں تھی۔ شہبل، مجھے تم پہ اتنا غصہ آ رہا ہے کہ کیا بتاؤں۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں مجبور تھا۔ اگر آپ کو اقصیٰ پسند نہیں تو میں اسے چھوڑنے کو تیار ہوں۔ شہبل، کیا بکواس ہے یہ؟ وہ تو بیٹھے سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے سمجھدار ہو کہ تم ایسی بےہودہ بات کر رہے ہو؟ ارے مجھے تو اس بات پہ شرم آ رہی ہے کہ اس بیچاری پر کتنا ظلم ہوا اور اس کے ذمہ دار تم ہو۔ وہ شہبل کے سینے پہ شہادت کی انگلی رکھ کے گویا ہوئے۔ بس ایک لمحے بے یقینی سے انہیں دیکھے گئے۔ کم سے کم مجھے بتا تو دیتے کہ تم نے سکندر کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے۔ وہ تیز لہجے میں بولے،
تم نے سوچا تمہارا باپ تو ظالم ہے، پتہ نہیں وہ تمہاری اس حرکت کو معاف بھی کرے یا نہیں۔ مجھے معاف کر دیں ابو، وہ بھیگے بھیگے لہجے میں بولے، خود کو شرمندگی سے بچا بھی نہیں پا رہے تھے۔ ارے انجانے میں حمیرہ اسے کتنا برا بھلا کہتی رہی ہے، کیا سوچتی ہوگی وہ بچی ہم لوگ کتنے برے ہیں۔ بابا کو تو کل سے بس یہی احساس مارے جا رہا تھا، اسی لیے خاموش تھے۔ اگر بیٹا تم نے شادی کی تھی تو ہمیں بتا تو دیتے۔ وہ بابا، میں خود میں ہمت نہیں پا رہا تھا۔ بابا کے نرم پڑتے ہی وہ بھی کچھ پرسکون ہوئے۔ تم سے اچھا تو تمہارا بھائی فرجام ہے، وہ ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے۔ انہوں نے شہبل کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ روتے ہوئے شہبل انہیں بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے، پھر ڈانٹ بھی وہ آپ کی سنتا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ اچھا دیکھو، ابھی حمیرہ خاصی ڈسٹرب ہے، اسی لیے کوئی بھی شور ہنگامہ نہ ہو۔ وہ تنبیہ کرنے لگے۔ اب تم جاؤ اور میری بہو کو اندر بھیج دو۔ شکر ہے بہو کا انتخاب تم نے اچھا کیا ہے۔ وہ شرارت سے گویا ہوئے تو شہبل جھینک گئے۔ وہ آپ خود بلا لیں۔ وہ خود کل سے اقصیٰ سے بات نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کی کوئی بات ہی نہیں سننا چاہتی تھی۔ بابا سر ہلاتے ہوئے اقصیٰ کی تلاش میں باہر نکلے۔ 2-3 دن میں جا کے چچی جان کا بلڈ پریشر نارمل ہوا تھا، لیکن انہیں چپ لگ گئی تھی۔ ان کے بھائی صفدر اپنی اکلوتی بیٹی نورین کے ساتھ انہیں دیکھنے چلے آئے تھے۔ نورین تو سیدھی شہبل کو طنز کے تیر برسانے چلی آئی تھی کیونکہ شہبل کی شادی کی خبر اس تک بھی تو پہنچ گئی تھی۔ پلیز ایک گلاس پانی ملے گا؟ نورین بلو جینز کی پینٹ پر پنک ٹی شرٹ میں ملبوس دوپٹے سے بے نیاز کچن کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ سب مصروف ہیں، خود پی لیں۔ فرجام اقصیٰ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے نورین کو دیکھ لیا تھا، پھر بھی انجان بنا۔ تم شروع سے ہی بدتمیز ہو۔ وہ تنک گئی۔ تھینک یو، یہ تم پہلے ہی جانتی ہو۔ فرجام نے اس کے بے باک انداز کو نخوت سے دیکھا۔ سخت کوفت اور بیزاری اس پر طاری ہونے لگی تھی۔ فرجام پانی دے دو، اقصیٰ نے حکم دیا۔ بھابھی میں نہیں دے سکتا۔ وہ انگڑائی لینے لگا۔ کیا بات ہے، کتنی دیر لگے گی چائے میں؟ لوگ اٹھ کے جانے والے ہیں۔ بلیک پینٹ پر وائٹ کلف لگی شرٹ میں جھنجھلائے ہوئے شہبل اندر آئے مگر نورین کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ اوہ، شادی مبارک ہو۔ دیکھ لی ہے میں نے تمہاری سو کالڈ بیوی، ویسے ایسے نمونے پسند کرتے تھے تم؟ نورین نے اقصیٰ کی تضحیک ہی کر ڈالی۔ نورین، خبردار جو تم نے میری بیوی کو کچھ کہا۔ شہبل کے تو پتنگے لگ گئے جبکہ اقصیٰ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ فرجام مسکرا رہا تھا۔ شہبل، تم نے بہت برا کیا ہے، اس تکیہ نوسی لڑکی کے آگے مجھے ریجیکٹ کیا ہے۔ ان کے اندر کی محرومی شکوہ بن کے باہر آ گئی تھی۔ تم سے بہت اچھی ہے، شرم و حیا کا پاس ہے، اپنا آپ چھپا کے رکھتی ہیں صرف میرے لیے۔ وہ بھی بے باکی سے بولتے ہوئے اسے باور کرانے لگے۔ اقصیٰ کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ 3-4 دن سے وہ اس سے مخاطب ہی کب ہو رہے تھے، لیکن اس کے متعلق جذبات و خیالات کتنے اچھے تھے۔ مجھے تو پھپھو نے تمہارے خواب دکھائے تھے، ورنہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ اپنی اہانت پر دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بولی۔ شہبل، تم خود بھی تکیہ نوسی ہو۔ یہ 7 گز کے دوپٹے میں لپٹی تمہاری پسند ہے؟ ہاں۔ وہ اس پر طنز بھرا جملہ پھینکتی چلی گئی کیونکہ شہبل نے اس کی عزت 2 کوڑی کی کرتی تھی۔ کیا بات ہے، کتنی دیر لگاؤ گی چائے میں؟ اب تو اس کی توپوں کا رخ اس کی سمت ہو گیا۔ وہ تو بوکھلا ہی گئی تھی۔ جلدی جلدی میں کپ بھی نیچے گر گئے۔ بھائی، اب مزید آپ یہاں کھڑے رہے نا، بھابھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ فرجام کو اقصیٰ پر ترس آ گیا جو خاصی روحان سی لگ رہی تھی۔ ادھر رکھو کپ۔ وہ کپ اس کے ہاتھ سے لے کر ٹرے میں رکھنے لگے تھے اور وہ ڈرے جا رہی تھی۔ بار بار ہاتھ ان کے مضبوط ہاتھوں سے مس ہو رہے تھے۔ سب پر توجہ دینا، اگر نہ دینا تو مجھ پہ، خفگی بھرا طنز کیا۔ بھائی، مجھے کچھ کہا؟ فرجام نے شاید سنا نہیں تھا۔ جو یہاں موجود ہے اس نے سن لیا ہے۔ چائے کے کپوں کی ٹرے اٹھائے وہ کچن سے نکل گئے۔ اقصیٰ نے اپنا سانس بحال کیا۔ ویسے کیا آپ دونوں کی ابھی تک بات چیت نہیں چل رہی؟ اس نے رازداری سے پوچھا۔ اقصیٰ نے اسے گھورا۔ اوکے، نہیں بتانا چاہ رہی تو نہ بتائیں، لیکن یہ بتا دیجئے کہ اپنے میکے کس دن جائیں گی؟ اچانک ہی اس کے دل و دماغ پر جس پری پیکر نے قبضہ کر لیا اس کا خیال آ گیا۔ کیوں؟ بری لگ رہی ہوں؟ فرش سے ٹوٹے کپ اٹھا رہی تھی۔ نہیں تو بس وہ آپ کی ہٹلر ٹائپ چچی سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہماری چچی کی پرچھائی تو نہیں ہے، اس نے شوخی سے کہا۔ فرجام، بہت بری بات ہے، بڑوں کے متعلق ایسے نہیں کہتے۔ اس نے چپت لگائی جو ہنس رہا تھا۔ بتائیے نا، کب جائیں گی؟
چچی جان کی طبیعت سنبھل جائے پھر؟ وہ اس کی بے چینی سمجھ رہی تھی جو اس دن تحریم کو دیکھ کر وہ خاصا شوق بھی ہو رہا تھا۔ اقصیٰ نے رات کے کھانے پر پرتکلف اہتمام کیا تھا، لیکن نورین ایک لمحے کو نہ رکی تھی۔ وہ صفدر ماموں کو لے کے چلی گئی تھی۔ اقصیٰ خود کو مجرم تصور کرنے لگی تھی۔ چچی جان کا رویہ ہنوز سرد ہی تھا، ادھر وہ شہبل کی بے رخی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رات کو تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ چچی جان کے لیے دودھ کا گلاس لے کے آ گئی۔ چچی جان، میں کل اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ اس نے لب کاٹے۔ انہوں نے اسے چونک کر دیکھا جو خاصی غمزدہ لگ رہی تھی۔ شاید مجھ میں ہی کمی ہے، میں آپ کا دل نہ جیت پائی، اس لیے میری جانب سے اجازت ہے، آپ شہبل کی شادی نورین سے کر سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز تک بھرا گئی تھی۔ میں ہی بے وقوف تھی، خود کو سمجھ رہی تھی کہ بہت مضبوط ہوں، لیکن یہ میری بھول تھی۔ آپ اطمینان رکھیے گا، میں الزام کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ آنکھوں میں نمکین پانی لیے وہ چلی گئی۔ اندر آتی کرن نے اس کی مرجھائی ہوئی صورت دیکھ لی تھی اور اس کی ساری گفتگو بھی سن لی تھی۔ صبح اس نے شہبل کے آفس جاتے ہی اپنی تیاری کر لی اور سب سے صرف اس نے یہی کہا کہ اس کے چچا کا فون آیا تھا، وہ بلا رہے ہیں۔ رافع اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ آپی، آپ آ گئی؟ دیکھیے امی کو کیا ہوا ہے، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں۔ تحریم اس سے لپٹ گئی۔ چچی کا کمزور اور مردہ جسم دیکھا تو اقصیٰ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ چچی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ روتی ہوئی ان کے سرانے بیٹھ گئی۔ چچی نے ایک پرسوچ نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر آج ان کے سارے بند ٹوٹ گئے۔ اسے لپٹا کے اتنا روئی کہ تحریم اور اقصیٰ بھی روتی تھی۔ چچی جان کو جیسے اس کا ہی انتظار تھا، ورنہ پچھلے 1 ماہ سے وہ بستر سے لگ گئی تھی۔ چچا کے جنرل سٹور پر ڈاکہ پڑا تھا جس سے ان کا بال بال قرض میں بند کیا تھا۔ یہ سب اقصیٰ کے گھر سے نکلنے کے بعد ہی آفت ٹوٹی تھی۔ رات دن کی خدمتوں سے چچی صحت کی جانب آ گئی تھیں۔ بار بار وہ اپنے بدتر سلوک کی اقصیٰ سے معافی مانگ چکی تھی، کیونکہ انہوں نے بے سہارا یتیم بچی کو ایک بوجھ کی طرح ہی تو اس گھر سے نکالا تھا۔ اس کی شاید آہ لگی تھی کہ اس گھر میں پریشانیوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ میری بچی، تو نے مجھے معاف تو کر دیا نا؟ وہ مغموم سے لہجے میں بولی۔ چچی جان، آپ کیوں مجھے بار بار شرمندہ کر رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں اور اولاد کبھی ماں کی باتوں کا برا نہیں مانتی۔ اس نے انہیں ساتھ لگا کے مسکراتے لہجے میں یقین دلایا۔ گھر میں ایک بار پھر برقی رو دوڑ گئی تھی۔ اقصیٰ نے آتے ہی گھر کو جو سنبھال لیا تھا، ورنہ تحریم بیچاری تو خود گھبرا گئی تھی۔ کیا بات ہے، شہبل نے ایک بار بھی چکر نہیں لگایا؟ چچا کا اس دن شہبل کا خیال آیا تو تفکر زدہ لہجے میں استفسار کرنے لگے۔ وہ بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ اس نے عذر تراش کے نگاہ چرائی۔ دیکھو بیٹا، جن حالات میں تمہاری شادی ہوئی ہے مجھے پتا ہے وہاں بھی تمہیں مشکلات ہی درپیش ہوں گی، لیکن تم شہبل سے کبھی بدگمان مت ہونا۔ وہ مدبرانہ انداز میں اسے سمجھانے لگے۔ اقصیٰ نے سر ہلایا۔ 1 ہفتہ تو اسے ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے، کسی نے بھی خبر نہ لی تھی اس کی۔ کتنا اس کا دل کٹ رہا تھا، پھر شہبل جن سے اس کا بندھن تھا وہی بیگانہ ہو گئے تھے۔ آپی، آپ کے دیور آئے ہیں۔ تحریم حواس باختہ سی اسے بلانے اندر آ گئی۔ وہ چونک گئی۔ چند لمحے پہلے جو منفی سوچیں آ رہی تھی انہیں جھٹکا۔ تم فرجام؟ وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ برآمدے میں پڑے تخت کے سرے پر وہ بلیک پینٹ اور لیمن کلر کی شرٹ میں اپنے مخصوص شوق سے انداز میں بیٹھا تھا۔ آج تو میں آفس سے سیدھا یہاں آ گیا ہوں بھائی کو بتائے بغیر۔ اس کی نگاہ اب پنک کاٹن کے لان میں ملبوس چھوٹی سی تحریم پر پڑی جو چچی کی ہدایت پر چائے وغیرہ کے لیے کچن میں گھس گئی تھی۔ چچا اور چچی بھی آئے تو فرجام نے انہیں مؤدب انداز میں سلام کیا۔ ابھی تم سب کا ہی ذکر ہو رہا تھا، اقصیٰ نے مسکرا کے بتایا۔ سب میں کون کون شامل ہیں؟ وہ معنی خیزی سے آنکھیں گھمانے لگا۔ چچا نے فراز سے اس کے لیے کھانے وغیرہ کا سامان منگوا لیا، پھر پرتکلف سے اہتمام کر کے تحریم بڑے تخت پر رکھ چکی تھی۔ بھائی شام کو میں صرف چائے ہی پیتا ہوں، اس نے تکلف سے کہا، لیکن چچا کے آگے اس کی ایک نہ چلی، اسے سارا کچھ کھانا پڑا۔ چچا سے اس کی اچھی خاصی جم گئی تھی۔ دیور تو تمہارا بہت اچھا ہے۔ چچی کی آنکھیں چمک گئی تھیں۔ گھر کے سب افراد اچھے ہیں۔ جواب میں وہ گویا ہوئی۔ کسی دن سب سے جا کہ میں خود مل آؤں گی۔ شہبل بیٹا سے تو مجھے معافی بھی مانگنی ہے۔ آنٹی، اپنے بھائی ناراض کسی سے نہیں ہوتے، البتہ جب ہوتے ہیں تو ایسا کہ منا کے تھک جاؤ، فرجام نے جتایا۔ اقصیٰ جو پہلو بدل کے رہ گئی۔ مغرب کے بعد اس نے اجازت لے لی تھی۔ دروازے پر وہ چھوڑنے آئی تو فرجام پھر رکا، وہ بھی ٹھٹک گئی۔ بھابھی، آپ بھائی کو صفائی کا موقع تو دیتی، اتنا بڑا خط ان کے نام چھوڑ کے آ گئی۔
وہ افسردہ سے لہجے میں شکوہ کرنے لگا۔ فرجام، یہ سب کی خوشی کے لیے ضروری ہے کیونکہ میں سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو تھے، یہ وہ جانتی تھی کس دل سے کہہ رہی تھی۔ فرجام پھیکی سی ہنسی ہنس کے رہ گیا۔ مجھے تم سے اتنی حماقت کی امید نہیں تھی۔ بابا ان پہ برہم ہو رہے تھے جو ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تو کہہ دیا، وہ خود گئی ہے اور خود آئے گی، میں لیکن نہیں آؤں گا۔ انہیں تو اقصیٰ پہ رہ کے غصہ آ رہا تھا جو ان کے لیے اتنا کچھ خط میں لکھ کے چلی گئی تھی۔ ایک بار بھی منانے کی کوشش نہ کی، الٹا انہیں مشورے دے کے چلی گئی۔ بھائی صاحب، اس لڑکے کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ چچی جان کو نرم طبیعت والے شہبل کی ضدی طبیعت پر حیرانی ہوئی جو اکڑے ہوئے تھے۔ چچی جان، اسے سب کو خوش رکھنے کی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صفدر ماموں سے کہیں شادی کی وہ کوئی بھی تاریخ رکھ لیں، میں اب شادی ضرور کروں گا۔ بلا وجہ کی انہوں نے تو اقصیٰ سے ضد باندھ لی تھی۔ بھابھی، یہ تو فضول میں اکڑ رہا ہے، ہم خود ہی اپنی بہو کو لے آئیں گے۔ چچی جان کے لہجے میں ایک دم ہی شہد گل گیا تھا۔ جب سے وہ گئی تھی انہیں احساس ہو گیا تھا کہ کسی کی زندگی کا فیصلہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ شہبل اس کے ساتھ خوش ہیں تو کیا چاہیے؟ اور پھر نورین بھی تو ان سے جاتے وقت کتنی بدتمیزی کر کے گئی تھی۔ حالانکہ وہ ان کی بھتیجی تھی، ذرا لحاظ نہ کیا، اور اقصیٰ تو غیر تھی، لیکن اونچی آواز تک میں بات نہ کی تھی۔ بیماری میں بھی ان کا خیال ہی رکھتی رہی تھی۔ اسی دن شام کو جا کے گھر کے بزرگ ہی اسے لے آئے تھے۔ اقصیٰ تو خواب کسی کیفیت میں تھی، اس پر شاید یہ مرگ طاری ہو گیا۔ وہ اتنی زیادہ خوشیاں ملنے پر اپنے مالک کے آگے سجدہ ریز ہو گئی، جسے اس کی صابر و شاکر طبیعت پسند آئی تھی۔ بابا، زبردست سا ولیمہ ہونا چاہیے ان دونوں کا، فرجام نے شہبل کے ہال میں آتے ہی شوقی سے کہا۔ ہاں، میں نے سارا انتظام ہوٹل میں کروا لیا ہے۔ واہ، مجھ سے اچھے تو چچا جان ہیں، سب کچھ کر لیا۔ فرجام ہنسا۔ شہبل جھٹکے سے اٹھ گئے۔ اقصیٰ جب سے آئی تھی ان کا سرد رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ بھولے سے بھی اس کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ شہبل، کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو، بابا جان نے فہمائشی انداز میں گھورا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ مڑے بغیر بولے اور چلے گئے۔ اقصیٰ کو چچی جان اور امی نے ٹھوکا مار کے اوپر جانے کو کہا۔ اسے ویسے ہی شرم و گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ اقصیٰ نے حسرت بھری نگاہ اٹھائی جو مکمل بیگانہ ہی لگ رہے تھے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور افسردہ قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ محترمہ کو منانا بھی نہیں آتا، دیکھتا ہوں کب تک میری پرواہ نہیں کرتی۔ وہ لیٹے ہوئے بڑبڑا رہے تھے۔ ادھر اقصیٰ ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی، سب کی نظر سے خود کو بچا کے، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے دوبارہ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حسب معمول صبح ناشتے پر سب موجود تھے۔ شہبل اٹھ کے نہ آئے تھے، وہ کڑ کے رہ گئی تھی۔ لب کاٹتی وہ سارا کام ہی کرتی رہی تھی۔ اقصیٰ بیٹا، وہ کیا نام ہے تمہاری چچا کی بیٹی کا؟ بابا اچانک ہی گویا ہوئے۔ تحریم۔ فرجام نے تیزی سے نام لیا مگر فوراً زبان دانتوں تلے دبا لی۔ بابا کی تنقیدی نگاہوں کا رخ اس پر ہو گیا، جبکہ وہاں موجود باقی سب افراد ہنسنے لگے۔ فرجام، سدھر جاؤ۔ سدھرنے کا ایک چانس ہے، وہ معنی خیزی سے بولا۔ تمہاری لگام بھی دیتا ہوں کسی کے ہاتھ میں۔ وہ گھورنے لگے۔ تحریم بھی بری نہیں ہے، وہ شوق سے لہجے میں ہانک لگاتا بھاگ لیا۔ سب کی متفقہ رائے سے تحریم کا رشتہ فرجام کے لیے مانگ لیا گیا تھا۔ دیکھیے ابرار صاحب، ہم صرف منگنی کر رہے ہیں، 1 ماہ میں تو تیاری کر سکتے ہیں۔ بابا جان کے پریشان ہونے پر قدرے توقف کے بعد بولے۔ لیکن انور صاحب، بیٹی کی تیاریاں بھی تو بہت ہوتی ہیں۔ چچی جان نے بھی لب کشائی کی، وہ تو نہال ہی ہو گئی تھی کہ ان کی دوسری بیٹی بھی اس خاندان میں جا رہی تھی۔ اقصیٰ نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ چچی جان، صرف تحریم چاہیے ہمیں۔ لیکن اقصیٰ، ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس بھئی، بس سب طے ہو گیا۔ شہبل اور اقصیٰ کا ولیمہ ہے پرسوں اتوار کو، اسی دن دونوں کی منگنی ہوگی۔ شادی میں چلیے 6 ماہ رکھ لیتے ہیں۔ زینب ان کی تسلی کے لیے اتنا وقت دینے کو تیار ہو گئی تھی۔ پھر چچی اور چچا اسی پہ مطمئن ہو گئے تھے۔ تحریم تو ابھی تک سکتے میں تھی، اتنی جلدی وہ بھی کسی کی بننے جا رہی تھی۔ شام کو اقصیٰ نے ہی رات کے کھانے کا اہتمام کیا۔ اس طرح یہ ہنستا مسکراتا قافلہ 12 بجے روانہ ہو گیا تھا۔ بھابھی، ایک ملاقات ہو سکتی ہے؟ فرجام سر کو جاتے شرماتے ہوئے انداز میں بولا، جو شاپنگ پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ چچی چاند اور امی کے ساتھ ہی عروسی لباس کی خریداری کرنی تھی۔ ورثائی معنوں میں تو اس کی شادی اب ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کروا دوں گی۔ اس نے فرجام کے بال ہی بگاڑ دیے۔ بھابھی، بھائی اوپر چیخ رہے ہیں، ان کی شرٹ پر استری نہیں ہوئی ہے۔ طلحہ گھبرایا ہوا آیا تھا۔
کرن سے کروا لو، کہہ دو شہبل سے جا کے ہمیں بازار جانا ہے۔ امی اپنا پرس اٹھا کے جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ امی میں پہلے کر دوں؟ وہ شہبل کو اب مزید ناراض نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ اوپر آ گئی تھی، شرٹ ان کے ہاتھ میں تھی۔ لائیے میں کر دوں۔ گلابی کپڑوں میں بڑی چادر میں خود کو چھپائے ان کے سامنے سراپا سوال ہی بنی کھڑی تھی۔ تم آخر سمجھتی کیا ہو خود کو؟ وہ تو غضبناک انداز میں آگے بڑھے اور اقصیٰ کو بازو سے پکڑ کر خود سے قریب ہی کر لیا۔ دونوں اتنے قریب تھے کہ شہبل کی گرم گرم سانسوں سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ نگاہ ملا ہی نہ پائی تھی وہ، میں تو اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ تم بس دوسروں کی پرواہ کرنا جانتی ہو، شوہر کی تمہاری نگاہ میں کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہ بھڑک اٹھے۔ اقصیٰ وحشت زدہ ہی رہ گئی۔ اس لمحے نرم طبیعت والے شہبل خون خوار لگ رہے تھے، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ لرز گئی۔ دفعہ ہو جو یہاں سے اور میرے سامنے اپنی شکل لے کے مت آنا، کیونکہ سارے فیصلے تم خود کرتی ہو اور کر لو جا کے۔ وہ واش روم میں گھس گئے۔ اقصیٰ ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ سب لوگ اس سے راضی ہوئے تو اس کا مجازی خدا اس کے دل کا مکین ہی ناراض تھا۔ کچھ لمحوں میں وہ باہر آئے۔ ایزی سا شلوار کرتا زیب تن کر لیا تھا۔ ان کی کسی سے ملاقات تھی، وہ بھی کینسل کرتی تھی۔ اقصیٰ جلدی آ جاؤ، امی کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ شہبل اس سے پہلے کمرے سے نکلے۔ چچی جان امی نے اس کے سپاٹ سے چہرے کو دیکھا جو گلاس ڈور کھول کے نکل گئے تھے۔ اقصیٰ مرے مرے قدموں سے نیچے آ گئی تھی اور پھر جو روئی تو اسے چپ کرانا ہی مشکل ہو گیا۔ امی وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ ارے تو تم منا لو نا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ چچی جان نے ساتھ لگا لیا۔ امی تو خود شہبل کے تیور کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ انہیں بھی ان پر غصہ آنے لگا تھا، ان کی بھولی والی بہو کو ڈرا کے جو رکھا ہوا تھا۔ کل دونوں کا ولیمہ تھا، شاپنگ کرنے تک نہ گئی۔ چچی جان اور امی ہی خود ہی اس کے لیے اور تحریم کے لیے لباس لے آئی تھیں۔ کرن نے زبردستی اس کے ہاتھوں پیروں پر مہندی لگائی تھی۔ اپنا قیام بھی اب تو کرن کے کمرے میں کر لیا تھا۔ وہ رات کی درمیانی شب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہبل کے کمرے کے آگے کھڑی تھی۔ ہاتھوں پیروں کی مہندی سوکھ گئی تھی۔ بھابھی آپ سوئی نہیں؟ طلحہ کو شاید پیاس لگی تھی، وہ نیچے سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لینے اوپر آ رہا تھا۔ ہاں وہ میں جا رہی ہوں۔ گڑبڑاہٹ میں وہ دروازہ کھول کے اندر آ گئی۔ وہاں کا خوفناک منظر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ پورا کمرہ سجا ہوا تھا۔ وہ نائٹ بلب کی ملگجی روشنی میں کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ اب بھی کیوں آئی ہو؟ شہبل کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا، لگتا تھا وہ خود بھی نہیں سوئے تھے۔ جی وہ میں جا رہی ہوں۔ وہ بوکھلاہٹ میں جانے ہی لگی تھی مگر پھر ایک لمحے کو رک گئی۔ روز کیا میرا تماشا دیکھنے آتی ہو؟ وہ پھنکارے۔ اقصیٰ کے دل میں تو ان کا سرد رویہ ترازو ہی ہو گیا۔ روتی ہوئی وہ نکل گئی۔ فون کلر کے عروسی جوڑے میں فل میچنگ اور میک اپ میں کوئی ماورائی مخلوق لگ رہی تھی۔ وہ سٹیج پہ بیٹھی تھی۔ شہبل بلیک 3 پیس سوٹ میں ناراض سے اسے نظر آ رہے تھے۔ تحریم اور فرجام کو بھی ساتھ بٹھا کے منگنی کی رسم کر دی گئی تھی۔ دونوں صوفے پہ بیٹھے تھے۔ درمیان والے صوفے پر اقصیٰ تھی۔ تحریم پنک کلر کے سوٹ میں سجی سنوری بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فرجام نے کرتا شلوار زیب تن کیا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو، سوچ رہا ہوں یہ 6 ماہ کیسے گزاروں گا۔ وہ سرگوشی میں بولا۔ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ تحریم نے آہستگی سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ سنو، یہ پڑھائی وغیرہ کا کھڑاک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف مجھے پڑھنا۔ خاصے روب اور دھونس سے اس کے ہاتھوں کو تھام کے بولا۔ وہ حیا سے سمٹ کے رہ گئی۔ رافع اور حمزہ نے کھانسنا شروع کر دیا۔ طلحہ باری باری اپنی دونوں بھابھیوں سے نیک وصول کر رہا تھا۔ بھابھی اتنی اداس مت ہوں، بس ڈنر کے بعد آپ کو بھائی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فرجام نے معنی خیز سی شرارت کی۔ وہ جھینپ گئی۔ اتنے میں ڈنر ہوا۔ تمام مہمان دونوں جوڑیوں کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اقصیٰ سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ 2 بجے جا کے تمام لوگ تھک کے گھر آئے تھے۔ اقصیٰ تو فوراً ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے شہبل کی بے رخی مار رہی تھی، ایک ایک چیز بے دردی سے اتار رہی تھی۔ آج تو ابو بھی اتنی شدت سے یاد آ رہے تھے، کاش وہ اس وقت ہوتے تو ان کے سینے سے لگ کے وہ اپنا سارا دکھ کہہ دیتی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے قیامت خیز حسن کو دیکھ کر نخوت سے منہ بنایا تھا۔ اسی وقت شہبل سپاٹ سے انداز میں اندر آئے۔ انہوں نے ایک استحقانہ نگاہ اس ملکوتی حسن والی پری پیکر کو مبہوت سے دیکھا، جسے آج پہلی بار تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔
وہ کھو سی گئے تھے۔ اقصیٰ خفیف سی ہو گئی، اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں سے سنبھالتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سٹول سے کھڑی ہوئی۔ شہبل اسے نظر انداز کرتے وارڈروب کی جانب بڑھے۔ وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ وہ اب بھی اس سے کچھ نہ بولے تھے، اب پہل اسے ہی کرنی تھی۔ آپ آخر میرا قصور بتا کیوں نہیں دیتے؟ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی۔ شہبل نے چونک کر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ آنچل ڈھلک کر شانوں پر پڑا تھا۔ اگر میں اتنی بری لگنے لگی ہوں تو زندگی سے خارج کر دیں۔ شٹ اپ! وہ پوری طاقت سے چیخے۔ ہر بار تم فیصلے کیوں کرتی ہو؟ میں ایسا کاٹ کا الو ہوں کہ تم مجھے بے وقوف بناتی رہو گی؟ میں ایسا کچھ نہیں سمجھتی۔ وہ تو روحانسی ہو گئی، فسوں خیز آنکھوں میں پانی آ گیا۔ تمہیں سارے زمانے کی پرواہ ہے، ہر شخص کی فکر ہے، نہیں ہے تو صرف اپنے شوہر کی۔ وہ دانت پیسنے لگے۔ اقصیٰ متحوش صدا سی رہ گئی۔ کتنا غلط سوچ رہے تھے، کب سے وہ ان کی بے رخی کی آگ میں جل رہی تھی اور سارا الزام وہ اس پہ ڈال رہے تھے۔ آپ نے مجھے غلط سمجھا ہے، ایک دن پہ تسلی کے بول بولے آپ نے؟ کیسے بولتا؟ اتنا لمبا خط لکھ کے چلی گئی کہ مجھے طلاق دے دے اور نورین سے شادی کر لیں، جیسے میں نورین کے عشق میں دیوانہ ہو رہا تھا نا؟ طنز بھرے لہجے میں بولتے اسے شانوں سے پکڑ لیا۔ وہ کانپنے ہی لگی تھی۔ اتنے غضبناک لگ رہے تھے کہ وہ انہیں بت بنی دیکھے گئی۔ گھر کے تمام افراد کا دل جیت لیا۔ ایک فکر نہ ہوئی تم میرے دل کی کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ واقعی انہیں بھول گئی تھی۔ ان کی طرف سے وہ منفی سوچوں کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دے، میں بہت بری ہوں۔ اس نے ان کے سینے پہ اپنا سر ٹکا دیا۔ شہبل اس کے ایک دم ہی بکھرنے پر گھبرا گئے۔ اچھا بس کرو، رو دھو کے اپنا حلیہ خراب مت کرو۔ فوراً ہی وہ مان گئے دل کی بڑھاس جو نکال لی تھی کہ تم کبھی سوچنا بھی نہیں کہ تم بری ہو، بلکہ تم تو اتنی اچھی ہو کہ سب کا دل جیت لیا، اور مجھے تو پہلی نظر میں ہی جیت چکی تھی۔ انہوں نے حسار تنگ کر لیا اور اقصیٰ نے بھی وارفتگی سے انہیں محسوس کیا تھا۔ کون کہتا ہے تم جیسی سادہ سی لڑکی گھر نہیں بسا سکتی، بلکہ تم تو وہ ہو جو اپنا نقصان کر لو گی مگر دوسروں کو خوش رکھو گی۔ یہ تو فرمان خدا بھی ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے جب خوش رکھ سکتے ہو جب تم میرے بندوں کو خوش رکھو۔ شاید یہی بات میرے رب کو پسند آئی ہو۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ آج کے دور میں بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں۔ انہوں نے اقصیٰ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا۔ نگاہوں سے نگاہیں ملی تھیں، پھر شہبل کی نگاہ میں معنی خیزی اور شرارت تھی۔ وہ اس کے حسن کو چھو کر دیکھنا چاہتے تھے۔ آج وہ خود کو ان کی سپردگی میں اپنی رضا سے دے چکی تھی۔ انہوں نے شوق سی شرارت کرتی تھی، آج کے بعد تم مجھ سے کبھی دور نہیں ہوگی۔ اقصیٰ ان کی شوخی پر شرم و حیا سے سمٹ کے ہی رہ گئی۔ وہ رات دونوں کے لیے خوشیاں لے کے آئی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of the novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.